आमना आमना करदा रहा मैं आप पे ही आमना होया. तो जिनसे मैं डरता था आज मैं उन्हीं के स्टूडियो में आ गया. मेरा नाम शहजाद नवाज है. आप मुझे अनकरीब देखेंगे समथिंग हॉट पे. अच्छी गपशप हुई है और आज मुझे पहली बार एहसास हुआ मैं बहुत बोलता हूँ. आपसे मुलाकात होगी. अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आमना. आप देख रहे हैं समथिंग हॉट. दिस इज़ हॉट टॉक. मेरे आज के मेहमान एक मल्टी फैसेटेड आर्टिस्ट हैं. वो राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं. आवाज़ उनकी बहुत अच्छी है, तो बात गुफ्तगू भी बहुत अच्छी तरीके से करते हैं. पोइट भी हैं, शायरी करते हैं, गाना भी गाते हैं. इनफैक्ट कोक स्टूडियो सीज़न 9 पे ही वाज फीचर्ड एज वन ऑफ द आर्टिस्ट. सो तारुफ उनका इतना बड़ा है कि मैं 1 मिनट की इंट्रो में तो इसको लिमिट कर नहीं सकती. तो आज उनसे बात करेंगे उनकी अदाकारी के बारे में एंड हाउ ही इज़ एज एन एक्टर. क्योंकि अभी हाल ही में उन्होंने एक ऐसा रोल किया विच वाज माय पर्सनल फेवरेट. एंड आई वुड लाइक टू वेलकम हिम एज मिस्टर आसिफ खान, ऑफ कोर्स शहजाद नवाज फ्रॉम मैं, बट ऑल्सो बादशाह बेगम एंड शनास एंड आने वाला अब्दुल्लापुर का देवदास. एंड देयर इज़ अ ह्यूज बॉडी ऑफ वर्क बिहाइंड दैट. First of all, welcome to something else. बहुत शुक्रिया. Thanks for having me. Thanks for agreeing, and also I know you're on a time sort of all the time. बहुत busy रहते हैं आप. I guess कभी हो जाता है जब भी लोग मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हैं वो उस वक्त हो रहा होता है कि जब ऑलरेडी मैं कहीं ना कहीं शटल कर रहा होता हूँ तो लोग ये तासुर ले लेते हैं. वरना वो जो है ना दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन. तो मेरे दिल को ढूंढने नहीं पड़ते. मेरे पास रहते हैं, बहुत होते हैं. इट्स जस्ट समटाइम्स वो ओवरलैप कर जाते हैं. तो आपको शायद ये तासुर मिला. वक्त मेरे पास फरावानी है. फरावानी में है. एब्सोल्युटली. जबरदस्त. शुरू करते हैं शहजाद मैं से. और इट वाज एन एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग ड्रामा. आपका जब आपने साइन किया आपको लगा कि इट्स गोइंग टू बी दिस पॉपुलर? नहीं जी, मैंने स्क्रिप्ट ही नहीं पढ़ी थी. जब नहीं पढ़ी थी. स्क्रिप्ट मिली थी आपको पढ़ने के लिए? मिल गई थी. पूरी मिली थी जी. ओके. माय मैनेजर फरा शी डज दैट पार्ट. आई ट्रस्ट हर. वो टीवी देखती है, वो एंटरटेनमेंट देखती है. मैं नहीं देखता. ओके. आई डोंट वॉच पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट. तो that's rather a condescending statement. Not at all. It's just a matter of what where I would like to concentrate, which is more on current affairs and news. Right. वो ये नहीं है कि उसमें कोई बुराई है. लेकिन मैं इसलिए नहीं एज अ चॉइस की बात कर रहा हूँ. अबे ये तो नहीं कह रहा कि मैं अपना भी नहीं देखता. देखता ही अपने बारे में. आपको अपनी तारीफ, अपना नाम कोई माने ना माने सबको पसंद है. ये इंसान की जिबिल्लत में है. It's in your instinct. Yes. Absolutely. और आपका जो कयाम है ना as an individual, it's based on self love. और होना चाहिए. तो मेरा जो ड्रामों से मुराद ये नहीं थी कि आप इसी को भी वो कर दे. मैं अमूमी तौर पे इसलिए नहीं देखता कि मैंने शायद बहुत पहले देखना छोड़ दिया. तो इस वजह से फरा स्क्रिप्ट देखती है. उसने उसका समहाउ कोई एक मैंने बदर को भी ये बोला डायरेक्टर को. उसको बदर का काम बहुत पसंद है. ओके. ठीक है. तो प्रॉबेबली उसका कोई अपना शौक भी होगा बदर के ड्रामे में आने का या तो फरा का. उसने मेरे थ्रू इन लिफ्ट किया है कि जी आपने ये करना है और ये बहुत अच्छा है. ठीक है. तो अच्छा अब मैंने हाँ कर दिया. एंड रेस्ट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन. तो मैंने तो इस तरह हाँ किया पढ़े बगैर आपने हाँ किया. अच्छा, जो कैरेक्टर फिर आपके पास आया जी उस पे आपने काम किया. डिड यू डेवलप द कैरेक्टर योरसेल्फ और वाज इट अ रियली वेल डेवलप्ड कैरेक्टर दैट केम टू यू? I had a meeting with the director. Okay. And their head of production and a producer from Big Bang. उनसे मैंने डिस्कस किया कि अच्छा बताएं how do you see him. तो बदर ने एक्सप्लेन किया था मुझे. It's Badar's credit. He explained. Right. I want him like this. वो जो जिस तरह आपको नजर आया. तो it was like home for me.
I had to be 50% myself. So Yeah, I was like, I I'll do it. think more than Yeah, that. so I said I'll do it. A ٹھیک bit ہے. more than that. تو I feel. تو میرے لیے آسان تھا. بدر نے جس طرح سے ایکسپلین کر دیا تھا. ریٹن فارم میں میں نے اس کے جو کیریکٹر سائنوپسز ہوتا ہے یا کیریکٹر ہیڈ شیٹ ہوتی ہے جس میں آپ ایکسپلین کرتے ہیں اس کے نوانسز, اس کے مینرزم, اس کی ٹونالٹی, کلریشن, وہ کچھ بھی نہیں تھا. اگر ہوگا تو میری نظر سے نہیں گزرا. Right. بٹ بدر ایز اے ڈائریکٹر واز مور امپورٹنٹ ٹو می کہ وہ اس کو کیسے اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہ رہا ہے. Right. جب ہماری میٹنگ ہوئی اور یہ سائن کرنے سے پہلے ہوئی تھی, یہ ضرور ہو گیا تھا کہ میں نے کیریکٹر سمجھ لیا تھا. دین سائننگ واز جسٹ سارٹ آف اے فارمیلٹی بیکاز کانٹریکٹ ہے, وہ زیادہ تر لوگ تو دونوں طرف سے اس کی بالکل کوئی حیثیت نہیں ہے. جب لٹیگیشن میں جائیں یا کوئی چیز خراب ہو جائے Right. تو دونوں پارٹیز پورا نہیں کرتی. میرا ابھی تک ایسا کوئی پالا پڑا نہیں ہے. کسی نہیں ہوتا ہی ہے, وہ تو بس ایک ہے, Right. ایک کیویٹ ہے, آپ سائن کر دیتے ہیں. سو اٹ واز آل بدرز کریڈٹ. اور وہ جو پروڈیوسر تھا ساتھ ہیڈ آیا ہوا تھا ارسلان آئی تھنک. آپ کے پچھلے 3 کیریکٹرز جو آپ نے کیے, شاہ عالم, بادشاہ بیگم, اینڈ دین مسٹر جلال فرام شناس, ون آف یور فیوریٹس, رائٹ, اینڈ دین مسٹر آصف فرام میں, آپ کو لگتا ہے in each one of those characters there is 50% of you? وہ ایک گانا تھا پال ینگ کا, ایوری ٹائم یو گو اوے یو ٹیک اے پیس آف می ود یو. رائٹ. آئی تھنک ٹوٹل ڈسکنیکٹ, ابھی تک تو آپ ختم ہو گئے ہیں پھر. تو ڈسکنیکٹ جو ہوتا ہے, ڈسکنیکٹ ٹوٹلی تو ہو نہیں سکتا, رائٹ, ورنہ تو آپ کسی انسان کو کاسٹ ہی نہ کریں. دیر فور آپ اپنی ٹرانسلیشن لاتے ہیں, اپنا زاویہ لاتے ہیں, اپنا طریقہ لاتے ہیں, اپنا جو بھی آپ کا اداکاری کا طریقہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں پوری طور پہ ڈسکنیکٹ تو بہت ہی لکی لوگ ہیں اور قابل ایکٹرز ہیں جو کر سکتے ہیں. جیسے میں نہیں سمجھتا, میں نہیں سمجھتا کہ میں اپنے اس سے نکل کے بالکل ایک ایسی چیز کر لوں جو میرے مزاج کے خلاف ہو. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بلیویبلٹی اور کنوکشن کم ہو جائے گی. کئی لوگ کر لیتے ہیں, مجھے لگتا ہے میرا ہینڈی کیپ ہے, میں نہیں کر پاؤں گا. ایک ایسا کیریکٹر جو کہ میرے پرسنل ویلیو سیٹس اس کے بہت ہی اگینسٹ ہو, یو نو. تو مجھے میرا تھوڑا بہت تو سب میں جھلک ہے, جیسے سب کی سب میں ہوتی ہے. رائٹ, آپ کی زیادہ ہے, لیکن وہ شاید مجھے اتنی ڈیورسٹی والے کیریکٹرز ملے ہی نہیں اوور آل, کیونکہ مجھے دیکھ کے نا آپ کیا ذہن میں اخذ کر لیتے ہیں, یو نو, یو وانٹ ٹو. سو وی نو کمپلینس, بٹ جنرلی سیئنگ ہماری جو کاسٹنگ کی فیکلٹی ہے نا وہ تھوڑی سی لیزی ہے. رائٹ. پولیٹیشین چاہیے روب دار شہزاد نواز, آپ کو فیوڈل لارڈ چاہیے شہزاد نواز, آپ کو اگر ایک رومانٹک آرٹسٹ, ایک اسینٹرک رائٹر چاہیے تو شہزاد نواز نہیں نظر آتا. وہ آئی فیل آنا چاہیے, ویسے میں تو کہتا ہوں آنا چاہیے. بالکل آنا چاہیے. آدھے سے زیادہ ٹائم میں میری کوئی مطلب بات یہ کہ یا وفات پا چکی ہیں یا چھوڑ کے جا چکی ہیں. میں کہا بھائی میرے اسکرین ٹائم کے اندر رومانس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ریئل لائف میں تو ایسا نہیں ہوتا. تو آئی تھنک مجھے ایسا لگتا ہے, اس لیے آپ کو یہ سائڈ ذرا زیادہ لگتی ہے کہ وہ ذرا سا زیادہ کمانڈنگ, ڈیمانڈنگ, یو نو, ان کنٹرول, ایک سواف کیریکٹر ہے جس کو پتا ہے میں نے کیا کرنا ہے, اسرٹیو ہے, اتھارٹیٹیو ہے. تو جب آپ دیں گے وہ تو میں کروں گا. اچھا, جو ایسے لاتعداد میں نے نہیں کیے وہ پھر اتنے اسٹیریوٹیپیکل تھے کہ مجھے کیا جلدی ہے یا کیا مطلب شوق ہے کہ مطلب کیا ہوگا, لوگ میرے ساتھ سیلفیاں زیادہ کھنچوائیں گے, ایک چیز میرا نام زیادہ لیں گے, میری ذات پہ تو کوئی فرق نہیں پڑنا. ٹھیک ہے. Who doesn't enjoy admiration and attention? It's reality کو مانے نہ مانے, اور عزت جو آپ کو ملتی ہے above all. لیکن کیریکٹر پھر اتنے اسٹیریوٹیپیکل ہوتے ہیں. پھر وہ اسکرپٹ پہلے میں پڑھتا تھا, ایک ڈرامہ ہے, میں پتہ نہیں ہے, آپ کا شو بھی بڑا عجیب سے ہی ہوتا ہے, اور آپ چپ کر کے اس لیے you want me to say it. Yeah, I like that instinct, journalistic instinct. بلکہ بتا دیتا ہوں, وہ تھا چیخ. اچھا, چیخ میں نے خود پڑھا, میں نے اس دن کا اسکرپٹ پڑھنا چھوڑ دی. میں نے کہا یہ کیا بکواس ہے, یہ تو میں نہیں کر سکتا. بدر نے بہت کنونس کیا. بدر really wanted to work with me. I said no, I can't do this. And which character? I was playing what Ejaz Aslam played later. Okay. وہ اس کا بھائی تھا بلال عباس یا عمران عباس, بلال عباس کا. میں نے منع کر دیا, تو
فرا کہتی رہی سر آپ نے یہ کرنا ہے. میں نے کہا مجھے اسکرپٹ دو, تمہیں کیا پتا, تم تو ویور ہو, مجھے پتا ہے کرافٹ کا, اسکرین کرافٹ, ڈائلاگ, تمہیں کیا پتا, مجھے پتا ہے, میں ایکسپرٹ ہوں, میں نے خود پڑھا, میں کہا نو وے, آئی ول ناٹ ڈو دس. ہماری لاسٹ میٹنگ کے بعد وی ڈیسائیڈڈ ناٹ ٹو ڈو اٹ ود مدر ان آل. اس کے بعد فرح نے ایک دن میسج کیا, سر آپ کو پتا ہے چیخ کی بڑی ریٹنگ آ رہی ہے. میں کہا ریٹنگ نہیں, میں مانتا ریٹنگ بہت چھوٹا سیمپل سائز ہے, آئی ڈونٹ کیئر. پھر آیا, پھر ادھر ادھر سے سننے لگا. تو اس دن کے بعد میں نے کہا فرح ایک کام کرو, اسکرپٹ تم پڑھا کرو, واقعی مجھے جج کرنا نہیں آتا. آئی ایم اے بیڈ جج آف اسکرپٹس. Right. I think you made the right call. اچھا جی. Not doing that character. Really? It was a forgettable character. اچھا. But then again, maybe had you done it, وہ forgettable نہ ہوتا. اب جو چیز ہوئی نہیں وہ ہوئی نہیں, کیا ہائپوتھیسس ہے. جی. مگر انسان ہر کام کسی مقصد سے کرتا ہے, یوزلی بلا مقصد نہیں ہوتا. اداکاری پاکستان میں, پاکستانی ڈرامے میں آپ کے لیے کیا لے کے آتی ہے آپ کی زندگی میں؟ چینج. کیسے؟ میرے کام سے ہٹ کے, میری مجبوری نہیں ہے, مجھے ضرورت نہیں ہے, تو میرے لیے ایک بڑا ہیلدی چینج ہوتا ہے. میں دوستوں کو مل پاتا ہوں, میں نئے لوگوں کو مل پاتا ہوں. ادروائز آئی ایم ویری cocooned and I am very secluded by choice. I enjoy my solitude. That's how I prefer living. تو یہ میرے لیے ایک بڑا بریک ہوتا ہے. ڈفرینٹ قسم کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں, ایک ہی پرسپیکٹو میں باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. It's very, I enjoy that. Liberating. Very different. جو conversation set پہ ہو رہی ہوتی ہے وہ بڑا مزہ آتا ہے مجھے سن کے. آپ کو لگتا ہے آپ کا ایک ڈسٹنٹ ایگلز آئی ویو ہے ہر چیز پہ, اینڈ یو آر ناٹ ریئلی. مجھے تو انٹرسٹنگ لگتا ہے نا, میرے لیے تو بڑا چینج ہوتا ہے نا فرام واٹ آئی ڈو. رائٹ. جو میرے کام کی سیریسنس ہوتی ہے, جو So for people who انسائٹ are ہوتی watching ہے, a little bit about اس میں کچھ اور کر رہا what ہوتا you ہوں. actually do. I am a communication and strategy consultant. Right. تو وہ بہت سیریس اور انگیجنگ اور ڈفرینٹ لیول کا کام ہے. اس میں نیریٹو آرٹس آ جاتے ہیں, اس میں آپ کی رسپانسبلٹی کا سیٹ جو ہوتا ہے فرق ہوتا ہے. اس میں تو آپ کو ایک کردار نبھانا ہے, اس کے اندر آپ نے لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہے یا انسان سازی کرنی ہے یا بہتری کی. یہ تو ڈپینڈ کرتا ہے نا آپ نیریٹو کو کدھر یوز کریں, لیکن آپ نے اس کو ڈگر پہ لے جانا ہے, بتانا ہے کہ یہ تمہارے لیے اچھا ہے یا یہ برا ہے, یا کیوں اچھا ہے کیوں برا ہے. تو آپ نے پیراڈائم شفٹ لانا ہوتا ہے. تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ سوسائٹی پہ ہے, وہ لارجر دین لائف ہے. یہ تو میں آپ کی لکھی ہوئی تحریر کو ادا کر رہا ہوں, جو میں ہوں بھی نہیں. تو پہلا جھوٹ تو میں یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ میں ایک وہ شخص امپریشنیٹ کرتا ہوں جو میں نہیں ہوں. اب وہ اسکل سیٹ کی میں بات نہیں کر رہا, میں صرف اس فیکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ کوئی بھی ایکٹر وہ اپنے اوپر وہ خول چڑھاتا ہے کسی پرسنالٹی کا جو وہ نہیں ہوتا, تو پہلا جھوٹ ہی ہوتا ہے. اب وہ کتنا اچھا جھوٹ, یعنی جھوٹ کا میک بلیف, اردو جھوٹ کا مطلب ہے میک بلیف. میک بلیف وہ کریٹ کرتا ہے. سو وہ میک بلیف کریٹ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ادائیگی کرتا ہے, کیونکہ وہ اس کا نیچرل فلو ہی نہیں ہے زبان کا. ہر لکھاری کی جو لکھت ہے وہ فرق ہے, اس کی بنت فرق ہے. So you know the way the words and the dialogues are crafted are different than your own. Of course. Therefore the writing اور اس کو رٹنا, روٹ کرنا and then deliver کرنا میرے لیے بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. اس لیے بہت انجوائبل ہوتا ہے. اس لیے میں جب بھی کرتا ہوں میں بہت اس کو انجوائے کرتا ہوں. ایکسائٹنگ ہے. رسپانسبلٹی کی آپ نے بات کی. ڈونٹ یو فیل دیٹ ہمارا جو ڈرامہ ہے اٹ ہیز اے رسپانسبلٹی آن اٹس شولڈرز which it doesn't really take very seriously, a sense of responsibility, because it is going out to the masses. عوام جو دیکھ رہی ہے ڈرامہ, وہ ڈرامہ دیکھ کے شاید جو ابزارب کر رہی ہے وہ خبر نامہ دیکھ کے ویسا نہیں ابزارب کر رہی, وہ کہ وہ ریالٹی ہے versus fiction. But do you feel that there should be a responsibility attached to television کہ نہیں entertainment ہے چلنے دو؟ دیکھیں اس میں میرا اپنی ذات کی رائے تو اتنی میٹر نہیں کرتی. نہیں, میں تو آپ کی رائے پوچھ رہی ہوں. لیکن دنیا میں یہ کہا جاتا ہے کہ کرتی ہے. جو سائنس ہے, کوگنیٹو سائنسز, سائیکولوجیکل, فزیولوجیکل امپیکٹ اینڈ سائیکولوجیکل امپیکٹ ان سوسائٹی, یہ تو دنیا میں, ورنہ پبلک براڈ کاسٹرز ہوتے ہی نہیں. بالکل. کیوں ہوتے؟ بالکل. پاکستان ٹیلی ویژن کیوں بنتا؟ صرف خبر چلانے کے لیے تو نہیں تھا. لہٰذا یہ تو طے ہے کہ یہ امپیکٹ کرتی ہے, انفلوئنس کرتی ہے, ایدر اور, جیسے آپ اس کو مولڈ کرنا چاہیں, شیپ کرنا چاہیں سوسائٹی کو. کیونکہ اور آپ والی بات بالکل درست ہے کہ یہ زیادہ امپیکٹفل ہوتی ہے خبر نامے کی, بیکاز اس میں آپ کے جو ریسیپٹرز ہوتے ہیں سب لائن میں,
وہ لوور ہوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ Absolutely. ریسیو کر رہے ہوتے ہیں willingly انفارمیشن, نہ کہ آپ ڈیفلیکٹ کر رہے ہو. خبر نامے میں you being given a news, Yeah. so you want to form your own opinion. I like this person, I do not like that You'll person, receive it in a etc. different way. یہاں پہ آپ ریسیو کر رہے ہیں. جب آپ ریسیو کر رہے ہیں تو امبیڈمنٹ جو ہوتی ہے میسیجنگ کی وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے, بالکل اور دنیا یہ ریئلائز کرتی ہے. بالکل. CIA was one of the first agencies in the world to dabble into this form Right. as a separate discipline, which is 1954. اور تب آپ دیکھتے ہیں وہ جو کولڈ وار ایرا کے درمیان جس طریقے سے وہ یوز ہوا, اور ایک ریمبو آتا ہے اور وہ پورے افغانستان میں ایک ریمبو وہ کر جاتا ہے جو طالبان نہیں کر پاتا. Absolutely. So how you paint the heroes, how you paint the villains, بہت بڑا رول ہے. اب جہاں تک بات آتی ہے کہ پاکستان میں We've also done it quite effectively. we did up until the point کہ ہمارے considerations بدل گئی نا. اور وہ اب معذرت کے ساتھ جب آپ ایک جو نیشنل ایئر ویوز کیریئر ہے پاکستان ٹیلی ویژن, اس کے مینیجنگ ڈائریکٹر کو پاکستان میں امپورٹ کر لیں گے, وہ پیراشوٹ کر کے آئے گا جس کا بیک گراؤنڈ کانٹینٹ کا نہیں ہوگا. کہاں اسلم اظہر ہے جو شروع کرتا ہے ذہن میں رکھیے, اور کہاں ہمارے ایک دوست آ جاتے ہیں, میرے پرسنل دوست ہیں, نو آفینس, لیکن یہ I'm sure he will take offense, but وہ okay. پہلے بھی مجھ سے ناراض ہوتے رہتے ہیں. جی. میرا مقصد ان کو ناراض کرنا نہیں ہے, ان کی جگہ کوئی اور ہوتا جس کا بیک گراؤنڈ کانٹینٹ کا نہیں تھا, جن کا فوکس چارٹرڈ اکاؤنٹنسی میں تھا, نمبرز گائے. تو آتے ساتھ انہوں نے اپنی اچھائی میں کیا کیا, انہوں نے فائنینشیل ہیلتھ دیکھنا شروع کی, اور فائنینشیل ہیلتھ کو بہتر کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ تھا کہ پرائم ٹائم کی پروگرامنگ پرائیویٹائز کر دیں ایک فکس ریٹ پہ. لیکن اس فکس ریٹ پہ جب آمنا آپ نے مجھے دے دیا سلاٹ, تو میں نے آپ کو تو 100 روپے دینے ہی ہیں, اس 100 کے اوپر میں نے کمانے. بالکل. تو میں نے دیکھا پاکستانی کیا دیکھتے ہیں اس وقت, وہ دیکھ رہے تھے ایکتا کپور کے ڈرامے اسٹار پلس کے, لاؤڈ سیٹس, لاؤڈ کلرڈ والز, کیمرہ زوم ان زوم ریکوشے کرتے ہوئے ڈائلاگز. جی ہاں جی ہاں جی, Absolutely. ٹھیک ہے. میں نے وہ ریپلیکیٹ کیا. اٹ واز اے بزنس ماڈل. تو جب ہم نے سوشل رسپانسبلٹی کو ایز اے رول ماڈل, پی ٹی وی نے یہ کرنا شروع کر دیا. میں تو تھا ہی نا مثال ہے پرائیویٹ پروڈکشن. جب آپ نے کہا بناؤ اور مجھے 100 روپے دو, آپ نے یہ نہیں کہا کہ 100 ذہن تیار کرو. بالکل. آپ نے یہ نہیں کہا کہ ایک نئی جو میری نسل ہے اس کو اس کے اندر اس کی ذہن سازی کرو, جیسے اشفاق احمد بیٹھ کے کرتے تھے. Absolutely. بہت خوبصورت اور لوگ گزرے. تو ہر ایک میں ایک مورل آف دا اسٹوری ہوتا تھا. برائی دکھائی اس لیے جاتی ہے کہ اچھائی اجاگر ہو. Absolutely. ویلن کا کانسیپٹ ہوتا ہی ہے نا جی, آئیڈیلی. تو جب یہ ہو گیا تو میں نے یہ کرنا شروع کر دیا ایز اے کانٹینٹ میکر. میں نے آپ کو 100 روپے تو دے دیے, اب مجھے کیا فرق پڑتا ہے آپ اس سے آپ کو اچھا لگے برا لگے آپ سیکھیں. میں نے پیسے بنانے تھے اور وہ میں نے بنائے, اور کوشش تھی کہ 100 کے 200 ہی بنے. پریمس سیٹ ہو گیا تو پھر آئی تھنک وہ بہت پیچھے رہ گیا کہ جو رائٹرز تھے. اچھا پھر کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ پہلی بار پاکستان میں آیا, جو ایک بڑے چینل سے شروع ہوا جہاں سے میں بھی رہا ہوں. وہ بہت نیا تھا پاکستان کے لیے. اس سے پہلے اوپن پروجیکٹس بنتے تھے, آپ بناتے تھے, اس کے بعد آپ پریزنٹیشن بناتے تھے, اور آپ جا کے 2-3 چینلز کو پچ کرتے تھے, کوئی آپ سے ڈرامہ خرید لیتا تھا. اس وقت تک ڈائریکٹر کا, رائٹر کا بہت بڑا کردار تھا. لیکن جب کانٹینٹ والے آ گئے, انہوں نے کہا نہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا لکھنا ہے, ہم بتائیں گے کس کو لینا ہے, ہم بتائیں گے کہ تھیمیٹک کیا ہوگا. تو جب دنیا میں لیڈرز کے علاوہ جب تھاٹ لیڈرز میں آتے ہیں, وہ لوگ بن جائیں جن کی تھاٹ لیڈرشپ بیسکلی سبسروینٹ ہو ٹو ایکوائر ٹی آر پی. جی بالکل. تو ان کی جو بیسک ان کی کے پی آئی ہے, ان کے انڈسیز جو ہیں پرفارمنس کے فرق ہو جاتے ہیں. تو ان کے لیے پھر اب آپ والا سوال بڑا اولڈ فیشن لگتا ہے. یہ اب یہ بہت پرانی بات ہے. میں تو سوال ہی بھول گئی اپنا. آپ کا سوال تھا سوشل رسپانسبلٹی میٹر نہیں کرتی مجھے کیوں کرے گی. مجھے یہ ہے کہ میری نوکری ہے, ایچ ون فار ہم سیلف اور دیم سیلفز. مجھے ریٹنگ لانی ہے کسی قیمت پہ بھی. جتنا کنٹروورشل ہوگا, کنٹروورسی ہوگی, اتنا دیکھا جائے گا. کئی بار ڈیلیبریٹلی کیا جاتا ہے. کوئی چیز بین ہو جائے گی تو ہمارا شوق ہے. بچپن میں ہم دیکھتے تھے کہ ایک اشتہار آیا کرتا تھا, مرد حضرات نہ پڑھیں. تو سب سے پہلے میں خود پڑھتا تھا کہ کیوں لکھا ہے مرد, یہ
کوئی اخبار جہاں ٹائپ میں کلک بیٹ زبردست قسم کی وہی چیز آج ہو رہی ہے. تو ڈراموں میں بھی یہ تھیمیٹکس میں کلک بیٹ کی طرح دے آر بیٹس, اور اس میں ہم آئی تھنک وی آر لوزنگ دیٹ سینس آف رسپانسبلٹی. لیکن اس کے لیے آپ کے کانٹینٹ رائٹرز, جو کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ ہے, ان کا کانٹینٹ رائٹر سے زیادہ قصور ہے. رائٹر تو تیار ہے اچھی کہانی لکھنے کے لیے, بالکل, لوگ لیکن شاید اب دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں جب ایک کوئی ایک ایکسپیریمنٹل کام کرے ہیں, میں مثال آئی نو ہر ایک کی اپنی چوائس ہے, ہم سمجھتے ہیں اس میں اگر ہم گالی ڈال دیں گے نا, کھلی مادر پدر آزاد گالیاں ڈال دیں گے تو ہم انڈیا جیسے ہو جائیں گے, تو ہمارا کانٹینٹ لیول وہی ہو جائے گا. مجھے سمجھ نہیں یہ لیول گرنے کی بات ہو رہی تھی یا بڑھنے کی, رائٹ؟ نو آفینس, جس نے دیکھنی ہے وہ دیکھے. مجھے پرسنلی فیل ہوتا ہے کہ وی ہیو لاسٹ دیٹ اسپرٹ آف کلیکٹیو کنسٹرکٹیو تھاٹ جو ہوتی ہے نا جی, وہ اور ٹیلی ویژن کی رسپانسبلٹی میں ہم پیچھے رہ گئے. آلسو ناٹ جسٹ سوشل رسپانسبلٹی, لیکن ہم آرٹسٹک انڈیور میں بھی پیچھے رہ گئے ہیں. بیکاز اگر آرٹسٹک بہت کم ڈرامے ہوتے ہیں, اور جو ہوں پھر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ دیکھے نہیں جاتے. پڑے گا نا, وی ہیو ٹو کوالیفائی واٹ آرٹسٹک مینز, کہ کیا مطلب آرٹسٹ از اے ویری براڈ بیسڈ ٹرم, رائٹ؟ بٹ اینی تھنگ دیٹ ہیز سم تھاٹ اور سول ان اٹ, بیسکلی. سول آپ نے بولا, یہ آپ نے دل کی بات. ہاں, سول ہو, سول آڈینس دیکھیں جو کانٹینٹ والوں کی ان دیئر ڈیفینس نہ ہو, وہ یہ playing the devil's advocate. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو وہ بناتے ہیں جو دیکھنا ہمارے پاس ڈاٹا ہے, ہمارے پاس نمبرز ہیں, ہمارے پاس ریزلٹ ہے. تو یہ جو یارڈ سٹک ہے, بہت پہلے جنرل پرویز مشرف صاحب کو میں نے کہا جب ریٹنگز نہیں آئی تھی پاکستان میں, تو میں نے ایک بات کی تھی, میں نے کہا تھا دیکھیں یہ ریٹنگز آپ بے شک انٹرٹینمنٹ تک کر لیں, نیوز میں نہ لائیے گا, کیونکہ جب یہ دوڑ لگ جائے گی کہ کون خبر پہلے چلا رہا ہے, اس ملک میں بہت ہجان انتشار پیدا ہوگا. I was at that point in time میں پی ٹی وی نیوز لانچ کر رہا تھا, گورنمنٹ میڈیا ایسٹس کو دیکھ رہا تھا 2005 انٹرٹینمنٹ میں. لیکن جب ہم نے وہ سسٹم لایا, ہم نے وہ جو یارڈ اسٹک لائی, وہ ٹھیک ہے, وہ سائنٹیفک ہے, برومیٹر ہے, I'm not objecting, the world follows it, لیکن اس سے ایڈورٹائزر اب ڈٹرمن کرنے لگ گیا نا. تو اب آپ بتائیں, اگر میں شیمپو, اب اگر اس ملک میں صابن بنانے والے, نو آفینس, آپ کو آپ کی توقیر دے کے, آپ کو اوارڈ دے کے, بہت لوگوں کو برا لگے گا یہ, لیکن یہ کام تو نیشنل اوارڈ کا ہے نا, یہ کام تو پروونسز کا ہے. تو وہاں پہ پھر یہ جب یتیم ہونا شروع ہوتے ہیں آپ نا, تو ایوری تھنگ اٹس اے ڈومینوز افیکٹ, ہر چیز غلط ہو جاتی ہے. نیشنل لیول پہ بھی جو تباہی ہو رہی ہے وہاں بھی نہیں جاتے, مطلب وہاں تک تو جاتے ہی نہیں ہیں. تو وہ تو نہیں, کام میں بتا رہا ہوں نا, رسپانسبلٹی اسٹیٹ کا ہوتا ہے, اور اسٹیٹ کو جو ہے گورنمنٹس چلاتی ہیں, گورنمنٹس آتی جاتی رہتی ہیں, ویژن آف دا اسٹیٹ از پرپیچوئل. بٹ اسٹیٹس جنرلی انٹرٹینمنٹ نہیں چلاتے, ان کی اپنی باڈیز ہوتی ہیں. ہم انفارچونیٹلی وہ باڈیز بھی کریٹ نہیں کرتے. یہی میری مراد ہے نا جی. اگر آپ نیشن برانڈ کا ہیکساگون دیکھیں گے, اس میں آرٹ اینڈ کلچر اس کا ایک کمپوننٹ ہے اس ہیکساگون کا. مگر آپ رہ چکے ہیں, جتنا اکانومی ہے, آپ ایڈوائزر رہ چکے ہیں, بتائیں کیا کیا آپ نے ایز ایڈوائزر ٹو پی ایم؟ آئی ایم اکاؤنٹیبل. میرے پاس ٹائم کب تھا, میں آئی واز ویری کلوز ٹو میکنگ ویری ڈرامیٹک drastic rather. And what very years were drastic these? policy intervention. I was during the last 4.5 months of the government, of the PTI-led government. So you were advisor to Imran Khan? I was special assistant to the Prime Minister. The post is called SAPM. Right. Which is equivalent to a federal minister. My area of responsibility was art and culture. اور میرے پاس دو آپشنز تھے اس میں, یا فیتے کاٹتا یا کام کرتا. تو میں آئی فیلٹ کہ جہاں اس ملک میں ضرورت ہے وہ پالیسی انٹرونشن کی ہے, اور اس طرح کی چیزیں جو ہم نے اگنور کر دی ہیں. فار ایگزامپل, ایک بہت بڑی رائٹر ہے, ان کا مجھے اسٹریس میں میسج آیا کہ ان کی طبیعت, ان کو کچھ سپورٹ چاہیے فائنینشیل. تو آئی ریچڈ آؤٹ ٹو دا پریزیڈنٹ آف پاکستان اینڈ آئی ٹولڈ ہم, اینڈ ہی سیڈ ٹھیک ہے بھیجو. میں نے بھیجا ان کو, کیونکہ یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کے انڈر ہوتا ہے یہ جو فنڈز ہوتے ہیں. اس کی لمٹ تھی شاید 5 لاکھ ہے ابھی بھی. تو میں نے کہا یہ تو بہت کم ہے. تو انہوں نے کہا یہ تو لا میں اسی طرح, اس سے زیادہ میں دے ہی نہیں سکتا, یہ بھی اگر میں میکسیمم دے دوں گا. میں اس دن سوچ میں پڑ گیا, یہ تو ہم نے بہت عرصے سے ریوزٹ ہی نہیں کیا ہماری پالیسیز, ہمارے اس پہ. تو میں نے اس پہ اس طرح سے کام کرنا شروع کیا. تو ظاہری بات ہے, اگر میں آپ اتنے عرصے سے پروگرامنگ کر رہی ہیں, میں اتنے عرصے سے اس پروفیشن میں ہوں, آپ کے لوگ
اگر میں آج آپ سے پوچھ لوں کہ اس ملک میں کتنے طبلہ بجانے والے ہیں, وی ڈونٹ ہیو دا نمبر. میں پوچھوں کتنے شاعر ہیں, کتنے مصور ہیں, کتنے بانسری بجانے والے ہیں, کتنے ایکٹرز ہیں, کتنے رائٹرز ہیں, ناولسٹ ہیں, پوئٹس ہیں, یہ جتنے اگر آپ دیکھیں, سو وی ڈونٹ ہیو اے نیشنل ڈیٹا بیس. تو جب میرے پاس ایگریگیٹ نمبر نہیں ہوگا, میں کیسے کہہ سکتا ہوں گورنمنٹ کو کتنی کی انڈاؤمنٹ, مجھے 2 ارب یا 6 ارب کی انڈاؤمنٹ دو جو کہ 5 سال بعد مجھ سے واپس لے لینا, ایز ان ایک فورم بناؤ جس کو مینڈیٹ دو کہ یہ بیٹرمنٹ لائے, سوشل ویلفیئر آرٹسٹ کی کرے, بیکاز وہ تو ویسے ہی معاشرے کا ایک حساس طبقہ ہے اور واقعی ہوتے. یہ میں آپ کے پاس آ کے بیٹھ گیا, لیکن اس کا کیا ہوگا جو لاڑکان ہے آرٹس کاؤنسل میں پرفارم کر رہا ہے یا لالا بوسا میں بیٹھ گیا. بالکل. تو وہ نہیں تھا. اس قسم کی بہت ساری انٹرونشنز تھی. پھر پیمرا کے اندر تھی کہ پیمرا ایک دن اٹھ کے اچانک ڈیسیجن لیتا ہے کہ آمنہ اور شہزاد نواز ایک صوفے پہ نہیں بیٹھ سکتے. تو میں تو بنا چکا ہوں ڈرامہ 3 ہفتے پہلے, اب تو وہ آن ایئر ہونے والا ہے, تو اب میں کیسے یہ کروں گا. اس سے کیا ہوتا ہے, اسٹینڈ آف ہو جاتا ہے بٹوین دا گورنمنٹ اینڈ دی فریٹرنیٹیز. تو کیا ہی اچھا ہو کہ بائی اسپیشل انویٹیشن آپ کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے, جو بورڈ میٹنگز ہوتی ہیں پیمرا کی, میں نے اس میں کر رہا تھا کہ ڈائریکٹرز گلڈ آف پاکستان, یونائٹڈ پروڈیوسرز ایسوسی ایشن, ایکٹ وچ از ایکٹرز کولیبریٹو ٹرسٹ, اینڈ سواپ جو بھی رجسٹر نہیں ہوا پر ہونے جا رہا ہے, اسکرین رائٹرز ایسوسی ایشن آف پاکستان. اسکرین رائٹرز, واو, اوکے. یہ جی, تو میں کیونکہ چاروں میں ہوں, کہیں پہ آفیشل رہ چکا ہوں یا ہوں, کہیں پہ ممبر تو ہوں ہی, ان چاروں کو سیٹس دی جائیں. اگر آپ, میں ایز پیمرا مثال ہے, آپ کو بلاؤں گا اور آپ اسکرین رائٹرز کو ریپرزینٹ کرتی ہیں, اور میں آپ کو کہوں گا دیکھیے اس طرح کی چیزیں جب آپ لکھیں گے تو معاشرے میں یہ بگاڑ آ رہا ہے, یا آپ لوگ کوشش کریں یہ کریں, تو یو ان ٹرن کین گو اینڈ اسپیک ٹو 400 ادر رائٹرز آف all kinds and texture, as opposed to 400 people taking out a protest or a press conference at a press club. اس قسم کی بہت ساری ڈائنامک But none of this is happening. گورنمنٹ واز شون دا ڈور, ورنہ ہو جاتی. مجھے پرائم منسٹر کا اپروول آ گیا تھا. عمران خان ایز اے پرائم منسٹر, اینڈ دس از مائی ایکسپیرینس, did not take more than 48 hours to approve what I had sent his way through his principal secretary. Never more than 48 hours. It was instantaneous. It was the other mechanism and machinery of the state, the bureaucracy. ایک بلڈنگ سے دوسری 7 والی بلڈنگ میں جانے کے لیے 2 دن لگتے تھے فائل کو, واٹس ایپ اور ای میل کے زمانے میں. اور یہ کوئی کانفیڈینشیل وہ ڈاکومنٹس تھے بھی نہیں نا, یہ تو آرٹ اینڈ کلچر کے, جس کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری چیزیں رہ گئی, یہ میرا ایک مجھے افسوس ہے. لیکن میں نے بہت کام کیا. میں 4 ساڑھے 4 بجے صبح اٹھتا تھا, رات 10 بجے تک کام کرتا تھا, کیونکہ مجھے پتا تھا اس وقت میں نے یہ حساب لگایا تھا کہ میرے پاس گورنمنٹ کا 1.5 سال ہے. تو 5 سال کی حکومت ہے, مجھے 1.5 سال پہلے لیا گیا, میں نے وہ کام کرنا ہے. ہر ایک انسان کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی لیگیسی چھوڑ, اچیومنٹس اکمپلشمنٹس نہیں, لیگیسی چھوڑ کے جائے. ہر ایک کی ہے. میری یہ تھی کہ میں کم از کم اس فرٹرنیٹی میں ایسی انٹرونشنز کر جاؤں جو آنے والے وقتوں میں یعنی سہل ثابت ہوں اور ان کے بینیفٹ میں. جی, مگر انفارچونیٹلی گورنمنٹ کی ٹرم پوری نہیں ہوئی. اور تو پیمرا, جی, پیمرا کی کیا ڈائریکٹرز ہیں؟ کیونکہ ہم جب ڈرامے دیکھتے ہیں تو سمجھ نہیں آتی کہ پیمرا کیا چیز جو ہے وہ بین کر دیتا ہے, اور ایسا لگتا ہے دیٹ دے آر ایکٹنگ آن پبلک ریکویسٹ, کہ اگر 500 ای میلز آ گئیں یا ٹویٹر پہ ٹرینڈ چل گیا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے یا obscene ہے یا کلچرلی ہمارے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے یا ہماری ثقافت کا حصہ نہیں ہے, اس کو بین کریں. تو آر دیر لائک lucid people sitting in Pemra and making these decisions, اور آپ نے پتہ نہیں پیمرا آرڈیننس پڑھا ہے کہ نہیں اور پیمرا لاس پڑھے. میں نے کوشش کی تھی پڑھنے کی, مجھے سمجھ نہیں آئی. اوکے, ایک تو یہ ورک ان پروگرس ہے, بیکاز پیمرا سے پہلے ریمبو بنی تھی سب سے پہلے پاکستان میں, ریگولیٹری اتھارٹی میڈیا اینڈ براڈ کاسٹنگ آرگنائزیشن. واو, what an abbreviation. اور یہ جاوید جبار صاحب نے اس پہ کام کیا تھا, کمال کی شخصیت ہے, گریٹ ایسٹ آف پاکستان. ریمبو بعد میں پیمرا بنی. پیمرا کا مینڈیٹ تو آپ کو پتہ ہی ہے الیکٹرانک ہے میڈیا میں, اور یہ پرائیویٹ چینل بننے کے بعد آئی, تو بچہ پہلے آ گیا, والدین بعد میں آئے. تو یہ ارجنسی تھی, لیکن دیٹس another ڈبیٹ. وہ کرگل, پوسٹ کرگل ہماری ریئلائزیشن تھی
1999 में कि प्राइवेट मीडिया एंटरप्राइज आना पड़ेगा, हम उस नैरेटिव वॉर के अंदर वी लॉस्ट मिजरेबली इन प्रोपोगेटिंग पाकिस्तान's इंटरेस्ट, देयरफॉर देयर वाज अ नीड फॉर प्राइवेट चैनल्स एक्सेट्रा, तो वो फौरन हो गया और फिर उसको रेगुलेट करने का सोचा गया। वो रिपोर्टेड पेमरा के जो हैंडल किया आप बात कर रही हैं, देखें बात ये कि जो मैं पहले बात कर रहा था ये इसी गैप को ख़त्म करने के लिए था। इसमें 2-3 जाविये देखिए, जब तक पब्लिक जो पार्टिसिपेशन है ना वो भी बाय इनविटेशन होनी चाहिए कि आप एडवर्टाइज करें कि लोग अप्लाई करें उस पोजीशन के लिए, वो भी हैंड पिक्ड होते हैं। तो ब्यूरो जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं उसके अलावा सीट्स होती हैं 4 एक तकरीबन प्राइवेट मेंबर्स की भी जो सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये उनका काम है सेफ गार्ड करना। उनकी कोई रेगुलर यानी इंटरेक्शन नहीं है राइटर्स के साथ, चैनल्स के साथ। दी ओनली टाइम होती है जब उनको नोटिस हुआ होता है, एविडेंटली सो। तो ये आई थिंक ये सिर्फ ये लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, वरना कोई रूल ऐसा नहीं है जो आपको भी बुरा लगे अगर आपको पहले से पता हो। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, इफ यू हैव ऑलरेडी डन अ पर्टिकुलर सीन, I mean you cannot go back and edit it, right? So there is a gap. So उसकी जो modus operandi है, I think वो fix करने की जरूरत है। Rules उनके कोई भी ऐसे नहीं हैं जो कि अनहोने हों। So हमारे मुल्क में fortunately और कई बार I'm so sorry ऐसा हुआ है कि पेमरा ने एक्शन तब लिया कि जबकि ड्रामा चल के खत्म भी हो चुका था। अच्छा, कैविएट क्या है? इधर आपने मुझे बैन कर दिया, मिसाल है एक सीन आप कहते हैं कि ये सोशली नहीं दिखाना चाहिए, इनअप्रोप्रिएट है, अब वो जाके यूट्यूब वाले वर्जन पे होता है अगेन, सो देयर इज अ डिस्कनेक्ट। एब्सोल्युटली, इसलिए वो अथॉरिटी भी बन रही है जो उसको भी अपने एम्बिट में लाएगी। तो हम बहुत लेट रिएक्ट करते हैं, बट लॉज मैंने तो कोई ऐसे नहीं पढ़े जो कि नहीं हमारे, मैं वही कहने लगी थी कि हमारे जो रिटन लॉज हैं दे आर वेरी सेन एंड दे मेक सेंस। अनफॉर्चुनेटली इम्प्लीमेंटेशन इज नॉट दैट फ्लूइड in any capacity. I agree. How do you feel about censorship? Because I have heard your views कि एक खास किस्म की फिल्में पाकिस्तान में नहीं बननी चाहिए, या we should portray Pakistan in a positive light internationally. How do you feel about censorship? Because I believe you must have been advisor जब जिंदगी तमाशा जब बैन हुई थी, जी जबकि अप्रूव हो के चल नहीं सकी, उसको मैं आपको बताता हूँ उसकी क्या सिचुएशन थी। जी देखिए, सबसे पहली चीज़ है दुनिया भर में अब ये सेंसर नहीं कहलाता, ये फिल्म सर्टिफिकेशन कहलाता है। जी बिल्कुल। तो माजरत चाहती हूँ, फिल्म सर्टिफिकेशन नहीं, यहाँ पे अभी भी सेंसर बोर्ड है ना, सेंसर बोर्ड है जो नहीं होना चाहिए जी, ये फिल्म सर्टिफिकेशन होनी चाहिए। तो हम इवॉल्व नहीं कर रहे, which means that we're not actually censoring or banning anything, we're just giving it a certification. Actually yes, but because it's not set for audience sets, right, हम हर एक को यू स्टेटस देते थे यूनिवर्सल, और पीजीज हमारे अंदर हम इम्प्लीमेंट नहीं करे। पीजी का ताल्लुक फिर पर्टिकुलर स्लेटिंग और टाइम स्लॉट से होगा कि जहाँ पे अडल्ट ओनली जाए, करना चाहिए। लेकिन जब तक नहीं होगा, जब तक दो चीजें, एक सेंसर कोड है और एक सेंसर लॉ है, दो अलग चीजें। अब इसके अंदर ये बात हमारे लिए समझना जरूरी है कि मेरे क्या व्यूज है। मैं कहता हूँ कि हर मुल्क में उसके लॉज हैं। आप अगर गाड़ी चलाते हैं रोड पे तो आपकी मर्जी है, बगैर लाइसेंस के भी चला लें, लेकिन जब पकड़े गए तो चलान इस बात पे होगा कि लाइसेंस नहीं था। लॉ है ना, सीधे हाथ पे चलाना है, उल्टे हाथ पे नहीं चलाना, लाल पे रुकना है। लॉज मौजूद हर दुनिया में हर जगह है, आपने कंप्लाई करना है। अगर आप कंप्लाई नहीं करेंगे तो जाहिरी बात है उसका एक रिएक्शन होगा, वो एक लॉ अपना कोर्स करेगा, इट विल टेक इट्स कोर्स एंड इट विल एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ। जो आपकी बात है कि पहले अप्रूव हो जाती हैं चीजें, ये लकूना है और मैं आपसे 110% एग्री करता हूँ, ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा हुआ और हो रहा है और होता रहेगा। लेकिन क्यों? इसलिए कि 2010 में जब आपने 18th अमेंडमेंट लाए और आपने कल्चर को डिवॉल्व करके प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया, तो आपने ये तो सोचा ही नहीं कि जब आप कल्चर भेज रहे हैं उसके साथ फिल्म भी जा रही है, और जब फिल्म भी जा रही है उसके साथ सेंसर भी जा रहा है, लिहाजा अब 4 सूबे अपनी सर्टिफिकेशन देंगे अलग अलग, ठीक है। तो एक फिल्म पंजाब ने अप्रूव कर दी, अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ, और आपका टोटल जो सिनेमा सर्किट है वो इतना सा जी, और सिंध ने बैन कर दी तो क्या होगा? और सिंध ने अप्रूव कर दी और मिसाल है पंजाब ने बैन कर दी, तो फिर फेडरेशन क्या करेगी? तो फेडरल का तो वही 27-28-30 किलोमीटर रेडियस है, वही है।
لہٰذا یہ ایشو وہاں سے آ رہا ہے. نیوکلیس تو وہی ہے پھر بھی. نہیں, no, it's not. No. They are independent bodies, like health. There were 33 or 32 subjects which were devolved and given out to the provinces under the provincial autonomy in 18th Amendment. And you're fully autonomous. So Sindh has its own censor board and policy, which is being carried on. لیکن غلط ہوا نا, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. آپ کو میں کاؤنٹر ایگزامپل ایک اور دیتا ہوں. یہ ایسا ہوا کہ جب ڈیوالو ہو گیا تو سوال یہ اٹھ گیا کہ ناپا کس کے انڈر جائے, جو کہ سندھ میں تھا, ہندو جم خانہ کی پراپرٹی پہ بنا تھا. مشرف صاحب نے جب نیفٹ ایکٹ ڈیفنکٹ ہوئی تو اس کے بعد یہ کریٹ کیا, اس کو ڈیفنکٹ کر دیا, رائٹلی سو. اینڈ اے brilliant project, you know, where for once you had a system of equality کہ جس کا شوق ہے نا وہ اپنے میرٹ پہ آئے. اور میرٹ بیس ادارے تو ہم ہر وقت روتے رہتے, میرٹوکریسی نہیں ہے وغیرہ, نیپوٹزم ہے, کرونیزم ہے. اب یہ ادارہ, اور اس فیلڈ میں تو زیادہ سننے کو ملتا ہے کہ جی لابیز ہوتی ہیں, یہ ہوتا ہے کاسٹنگ میں. یہ تو وہ خوبصورت موقع ملا, لیکن دیں کس کو؟ آپ کو پتہ ہے فار دا لانگسٹ ٹائم کیبنٹ ڈویژن اس کا خرچہ اٹھاتی تھی ناپا کی. اور اب جا کے جب منسٹری آف نیشنل ہیریٹیج بنا پاکستان کا, وہ بھی نام اگر آپ دیکھیں بدلتے رہے, آج کل جو نیشنل ہیریٹیج کہلاتی ہے اس کے پاس ہے. تو اس طرح کے بہت سارے لکونز ہیں, اور وہ اس لیے ہیں, یہ پیمرا والی مثال ہے. I love the 18th Amendment. I'm all for provincial autonomy. However, اس کو ایز کرنا چاہیے تھا آہستہ آہستہ. There should have been some time to ease it, and the provinces weren't ready. اور یہ جب تک یہ ریزالو نہیں ہوگا, یہ مسئلہ یہی والا سینسرشپ کا ایبسلیوٹلی رہے گا. بالکل. It's very unfortunate. And you can't say that the federation will prevail. No. Provinces are independent. Do you think it's actually some kind of divisive law or confusion in the amendment or confusion in the policy that causes these censors? Because دیکھنے والے کو لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ ریلیجس لابی کا فار ایگزامپل پریشر ہے, وہ بہت ریئل ہے. دیکھیں اب یہ ایک الگ ڈبیٹ ہے نا جی. اب اس کو دیکھنے کے بھی زاویے ہیں. آپ کس زاویے سے ریلیجس لابی کہتی ہیں؟ آپ کانسٹیٹیوشن کی روح سے کہہ رہی ہیں؟ نہیں. اچھا, تو جب کانسٹیٹیوشن کی روح سے نہیں کہہ رہی تو پھر تو یہ ایک سوشل کنسٹرکٹ ہے, اور یہ دونوں طرف ہے. لیفٹ بھی آپ کو آج پاکستان میں آج بھی لیفٹ ملے گا, اور آپ کو رائٹ بھی ملے گا. آپ کو لیفٹ ونگ بھی ملے گا, رائٹ بھی ملے گا. تو اور یہی بیوٹی ہے ہماری. لیکن اگر ہم پیورلی پاکستان کی بات کرتے ہیں اور اس میں جو قوانین ہیں, وہ تو پھر آبجیکٹیو ریزولوشن کی آپ بات کریں گی نا, وہ تو 54 کی 1954 آنورڈس کی جو باتیں اس کی کریں گی. اور وہ پھر ایونچولی جب ہمارے کانسٹیٹیوشن بنتی ہے پاکستان کی, جب دوسری بار بنتی ہے, اس کے اندر اٹس پارٹ اینڈ پارسل آف دیٹ. ناؤ ہیونگ سیڈ دیٹ, تو ویوز تو رہیں گے. یہ جو آرگنائزیشنز اتھارٹیز ہوتی ہیں, بورڈز ہوتے ہیں سرٹیفکیشن کے, یہ اسی لیے تو ہوتے ہیں کہ آپ کو ایگزسٹ کر سکیں, آپ اپنا ویو رکھیں. آپ کو ایک چیز اچھی لگتی ہے, مجھے بری لگتی ہے, وہ آپ کا رائٹ ہے یا میرا ہے. اور سینما سے زیادہ خوبصورت جگہ کون سی ہے؟ آپ ٹکٹ نہ خریدیں, آپ مت دیکھیں, رائٹ. بالکل. تو زبردستی تو ہے نہیں کہ فری ٹو ایئر ہے. بالکل. لیکن اس کے اندر جب یہ ہم اس کی آج کے زمانے سے اس کو استوار نہیں کرتے, اس کو ریجیمنٹ نہیں کرتے, وی ڈونٹ موو ود دا ٹائم, اس کو سرٹیفکیشن کریٹ نہیں کرتے. ایک پاکستان میں سینسر بورڈ کا چیئرمین لگا تھا جو میری نالج میں ہے, جس نے یہ کوشش کی تھی, وہ تھی فخر عالم. when he became chairman Sindh Censor Board. And unfortunately he did not last long in that position. But since he was in so many ways associated with the fraternity, this is exactly what he was doing, and I was working with him on that. اس کو فلم سرٹیفکیشن بورڈ کہنا, اس کے اندر سرٹیفکیشن لانا, کیونکہ ارددا پنجاب فلم آ گئی جی سینسر کے لیے, اور ایڈورٹائز ہوگی, کیونکہ یہ بھی کلیئرٹی نہیں ہے نا. آپ ایڈورٹائز کر سکتے ہیں فلم کی سینسر بورڈ سے پہلے ہی with a small little line saying subject to censor. اب یہ کتنی عجیب بات ہے. آپ کو ایڈورٹائز ہی نہیں کرنے دینا چاہیے. سبجیکٹ ٹو سینسر کیا ہوتا ہے؟ خیر وہ اردہ پنجاب پہ مجھے بھی غیر نتائج, ہاں جی ہاں غیر حتمی ادھر مجھے لے گئے جی. فخر نے کہا کہ آپ بھی آ جائیں فلم دیکھنی. اب میرا اپنا مائنڈ سیٹ ہے. وہ فلم شروع گالی سے ہوئی, اس کی گالیاں اتنی ہوئی اور گالی پہ ختم ہوئی, which is fine. باہر آ کے اس نے پوچھا کہ کیا کہ اس کو چلانے دینا چاہیے, تو میری اوپینین پوچھی. میں نے کہا یار اس کو تم کیا ریٹ کرو گے؟ بولا نہیں یہ کوئی ایسا تو امپلیمنٹ نہیں ہوتا.
تو میں نے کہا ایک تو اس کا نام یا تو ریکویسٹ کر دو, وہ گالی تھی ایک بہت بڑی, میں نے کہا وہی رکھ دو فلم کا نام, کم از کم اس سے ہی آئیڈیا ہو جائے کیا دیکھنے جا رہے ہیں. کیونکہ مجھے نہیں سمجھتا ہمارا معاشرہ جتنا بھی ہم بات کر لیں, تھوڑی سی تو میرا خیال ابھی بھی سوشل نارمز موجود ہیں جہاں تک زبان اور گالی کا تعلق ہے, ماں بہن بیٹی کے درمیان, باپ, میرے بھی بچے ہیں, مطلب ساتھ وہ میرا مطلب ہے تھوڑا سا تو ہے, آپ وہ لحاظ رکھتے ہیں, مجھے نہیں پتا, ظاہری بات ہے بچے میرے بھی دیکھتے ہوں گے, بٹ کٹھے دیکھنے کی بات ہو رہی ہے. تو یہ آئی تھنک وہ جو آپ جو بات کر رہی ہیں نا پیمرا کی بھی, وہ یہ 18th امینڈمنٹ کا مسئلہ ہے, سینسر کا بھی یہی ایشو ہے, ہم نے ریوزٹ کرنا ہے. اور میں یہ کر رہا تھا, میں نے انٹر پروونشنل کلچرل کمیٹی اپوائنٹ کرائی پرائم منسٹر سے کہہ کے, اور آپ کو میں حال بتا رہا ہوں ریالٹی, پرائم منسٹر کا ڈائریکٹر ہوا, چیئرمین آف دا کمیٹی واز شفقت محمود بیکاز ہی واز منسٹر نیشنل ہیریٹیج. اس کا جو کنوینر تھا وہ میں تھا اس کمیٹی کا. پہلی میٹنگ انسٹالیشن میٹنگ کال ہوئی, آئی واز سو ایکسائٹیڈ, کیونکہ میں فلم کو منسٹری آف انفارمیشن کے نیچے سے نکلوا. دوسری چیز تھی کیبنٹ کانسٹیٹیوشنل ریفارم کمیٹی CRC, اس میں سملٹینیسلی میں نے لابی کر لی تھی. 4 ممبرس تھے, 3 میرے ہاتھ میں تھے جو سمجھتے تھے میری بات. ہاتھ میں سے مراد ہے اٹ میڈ سینس ٹو دیم کہ یار انفارمیشن منسٹری حکومت کی پروپیگیشن میں لگی رہتی ہے, فلم اس کا میڈیم نہیں ہے. فلم شوڈ بی ٹیکن اوے اینڈ گیون ٹو نیشنل ہیریٹیج تاکہ اس کے انڈاؤمنٹ فنڈز ہوں. میں کتنے پاکستانیوں کو باہر پڑھنے بھیج دوں گا ینگ, میرا اگر یہ اتنے وائبرنٹ NCA اور BA, بیکاز میں چاہتا ہوں I do talk circuits, I meet with these students, لیکن ان کو آپ کو تھوڑا سا چزل کرنا ہے, ان کو آپ نے کنٹریبیوٹ کرانے کے لیے ریڈی کرنا ہے. تو میں 50,000 بچہ تو باہر نہیں بھیج سکتا نا, میرے پاس اتنے فنڈز ہی نہیں ہیں پاکستان میں. تو ان PTV اکیڈمی ریڈنڈنٹ پڑی ہوئی ہے, خالی پڑی ہوئی ہے, وہاں پہ گوروں کو بلاؤ, پوری دنیا کا بیسٹ ریسورس ایرانین ڈائریکٹرز کو بلاؤ, get the best from the region and abroad, give them their money, conduct courses in Pakistan. It is peanuts versus sending 5 people to New York Film Academy to study, right? تو اس پہ میں کام کر رہا تھا. تو یہ ہو رہا تھا کہ انٹر پروونشل جب بنی, پہلی میٹنگ میں 4 صوبوں سے, معذرت کے ساتھ 4 صوبوں کا ایک بھی کلچرل سیکرٹری نہیں آیا. انہوں نے اپنے ڈائریکٹر سیکنڈ بھیج دیے. شفقت محمود کو میں نے کبھی غصے میں نہیں دیکھا. He was on top of his voice. اور وہ میٹنگ کینسل ہوئی, پروٹیسٹ اس پہ ریکارڈ کرایا گیا, منسٹر اٹھ کے چلا گیا. آبویسلی پھر میرا بھی کنڈکٹ کرنے کا کوئی سینس نہیں تھی. یہ ہماری یعنی رسپانس آئیڈیا یہی تھا کہ 4 صوبوں کو بٹھا کے کوئی اس طرح سے ایوالو کریں. اور اسی طرح کانسٹیٹیوشنل ریفارم کمیٹی کے اندر دیکھیں, ٹیکنوکریٹس کا کام یہ ہوتا ہے نا, مجھے نہ سیاست کرنی ہے نہ مجھے شوق ہے, نہ میں نے ربن شبن کاٹنے ہیں, وہ کیا کر لوں گا کاٹ کے. اگر اس ملک کے اندر آپ نے یہ جتنی باتیں اور جو ہماری آڈینسز لکھ رہی ہوتی ہیں, کامنٹس اکثر پڑھنے کو مل جاتا ہے, they are absolutely on the stand, they are right. لیکن کرے گا کون, who will cast the first stone, who will bell the cat. تو یہ ساری چیزیں میں کر رہا تھا to answer you, کہ یہ اس لیے یہ پیمرا والے ایشوز رہیں گے جب تک فٹرنیٹی نہیں بیٹھے گی. سینسر والے لاز جو ہیں ہمیں یا تو الاؤ کرنا پڑے گا یا ایجوکیٹ کرنا پڑے گا. دونوں فورمز نہیں ہیں ہمارے پاس, دونوں فورمز نہیں ہیں. جس وقت ڈسٹرکٹ کمشنر چاہے گا آپ کی فلم اتار دے گا بائی دا وے, جی, بیکاز یہ اس میجسٹریٹ کا مینڈیٹ ہے. رائٹ. اگر یہ پبلک لا اینڈ آرڈر کاز کرتا ہے تو اس کو تو پھر وہ لا ہے نا, غلط تو نہیں کر رہا. اگر میں ہوں, میں مثال دے رہا ہوں, اور میں ایک فلم بناتا ہوں ان کے اوپر, اور اس سے پورا محلہ ناراض ہے, اور وہ آ گئے میرا سینما ہال جلانے, تو میں آرٹ کے نام پہ سینما ہال جلوا دوں. یہ تو پاکستان جب بنا تھا نا 4 سینما ہالز تھے, 2 جلا دیے گئے تھے, 2 بچے تھے پاکستان جب بنا ہے. اور اس کی باقی ہسٹری چھوڑ دیں, میں آف دا ریکارڈ بتا دوں گا. بٹ سو وی نیڈ ٹو کم ٹوگیدر اینڈ میک فورم, جو ابھی نہیں ہے. میں نے کمیونیکیشن ایک کی کاؤنسل بنا رہا تھا, کیونکہ میں نے پتہ ہے آمنہ پہلی چیز کیا ریئلائز کی وہاں جا کے, کہ یہ اتنی بڑی ذمہ داری ہے. دوسری چیز کیا ریئلائز کی, میں عقل کل نہیں ہوں, لہٰذا مجھے پورے پاکستان سے ٹاپ لوگ چاہیے. رائٹ. ہر صوبے کے
سے میں ایک کمیٹی لے رہا تھا جس میں آرٹسٹ, رائٹرز, جرنلسٹ, ریٹائرڈ بیوروکریٹ, آپ نام لیتے جائیں اس کے اندر 14-16 ڈسپلنس کے لوگ تھے ہر صوبے کے, اور ہر ایجنڈا پوائنٹ کو میں ان سے ڈسکس کر رہا تھا کنسنسس کے بغیر. شہزاد نواز اٹھ کے دیکھیں, پرسنل میری رائے رکھنا الگ بات ہے, of course, لیکن جب میں ایک کلیکٹیو ڈیسیجن کے لیے انڈیور کر رہا ہوں, it can not be unilateral, it has to be by participation. اگر وہ ہو جاتا نا, آپ یقین کریں یہ پورے, اور اس کی سب سے خوبصورت بات آپ کو بتاؤں, پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, میں پی ٹی آئی کا ممبر نہیں تھا, اور پرائم منسٹر عمران خان نے اپروو کیا تھا یہ بات. اس میں ایک لکھا ہوا تھا, اینڈ دا ممبر از فری ٹو ہیو اینی پولیٹیکل آئیڈیالوجی. اس سے زیادہ کیا خوبصورت بات ہوتی کہ ایک میرے پاس ایک خوبصورت جوشیلا شاعر ہوتا جی جو جام شوروں سے ہوتا اور اس کی ایفلیشن پی 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 سے ہوتی, یا کراچی سے ایک خطرناک کیلیگرافر ہوتا خوبصورت, اور وہ کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا پالیسی میں, لیکن اس کا تعلق ایم کیو ایم سے ہوتا. I mean, it didn't matter because culture and art is supposedly above and beyond these. Should be, ideally, yes. ideally. تو وہ یہ بھی نہ ہو پایا, تو میرے glorious failures ہیں. حکومت تھوڑا عرصہ رہ جاتی, پالیٹکس کا مجھے نہیں پتا, میں اپنے کام کر جاتا نا, میں سمجھتا ہوں میں بہت بڑی کنٹریبیوشن کر گیا تھا, اور اس طرح کے لاتعداد انٹرونشنز تھی جو میں نہیں کر پایا. چلیں, بہت بول لیا نا, نہیں کوئی بات نہیں, اچھا ہے, جاننا ضروری تھا. بٹ چلیں, کمنگ ٹو اے مور سمپلر ڈسکشن, آنے والا آپ کا ڈرامہ عبداللہ پر کا دیوداس, اس پہ بھی بہت گفتگو ہو رہی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میری بات بھی ہوئی ان کے سی ای او سے, شیلجا سے, کہ وائی از دس ڈرامہ ناٹ پکڈ اپ بائی لوکل چینلس, بیکاز زی زندگی اب سبسکرپشن آپ کر نہیں سکتے پاکستان میں, اس پہ وہ بین لگ چکا ہے آفٹر دھوپ کی دیوار. تو وہ بھی ایک آئیڈیولوجیکل, اتنے دھوپ کی دیوار سے پہلے لگ گیا تھا, نہیں امپلیمنٹ دھوپ کی دیوار پہ ہوا تھا. ہاں بائی دیٹ ٹائم, لیکن وہ جو پہلے تھا وہ چڑیل نہیں, چڑیل تو چلا نا, چڑیل کے بعد بھی 2-3 آئے ڈرامے, وہ بھی چلے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں میرے بھی مان لیں, مگر چلے تو صحیح نا. ہاں جی, ہاں جی, چلے. بٹ cause to the action and motion ہوتا ہے. But you're saying that Churels was started with that, yeah. with the fire, was the fire starter. Okay, well it kind of came to its height, culmination for Dhoop Ki Diwar, and that was because it was India Pakistan. تو وہاں پہ انہوں نے کہا کہ اس کو تو زی زندگی کو پیک اپ کر دو. اس وقت تک عبداللہ پور کا دیوداس آئی تھنک شوٹ ہو چکا تھا. آپ سوال کر لیں, پھر میں مجھے اگر بھول جاؤں تو ضرور پوچھیے گا. اس کے پہ میں بولنا چاہوں گا انڈیا پاکستان. آپ بول سکتے ہیں. دیکھیں, یہ بھی ہمارا مس نارمر ہے کہ جی ہم انڈیا پاکستان کو ایشو ہے. بالکل اس طرح سے ایشو نہیں ہے. پیاز انڈیا سے امپورٹ نہیں ہوتا, کیا ہوتا ہے نا, پیاز آتا ہے, تو سبزیاں آتی ہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کپڑا آتا ہے, ٹریڈ ہوتی ہے. ہمارے وہاں پہ ڈپلومیٹک مشن ہے, ان کا ہمارے یہاں ہے. ہم وہاں کے لوگوں کو ویزا دیتے ہیں, وہ ہمارے دیتے ہیں. البتہ بون آف کنٹینشن تو رہے گی جب تک آپ وہ سالو نہیں کریں گے. بے شک. تو سب سے بڑی اچیومنٹ کیا ہے دونوں ملکوں کی طرف سے, کہ جو سیز فائر لائن ہے وہ لائن آف کنٹرول بن گئی. بڑا فرق ہے, وہ سیز فائر لائن تھی پہلے, بے شک, پھر لائن آف کنٹرول بن گئی. لہٰذا there is betterment. Right. لیکن اگر میں زی زندگی کی کسی مینجمنٹ کیپیسٹی میں ہوتا تو مجھے بھی ضروری تھا کہ انہیں 5 بنوائے تھے انہوں نے پاکستان سے. عبداللہ پور کا دیوداس میں ہوں, میں نے اسکرپٹ پوری پڑھی ہے, یعنی میں نے دیکھا کہ اس میں کیا ہے. فرا نے نہیں پڑھی یہ اسکرپٹ؟ نہیں, یہ فرا اور میں نے. اچھا, کیونکہ اس میں معاملہ یہ تھا, آپ نے فرا کو نہیں دی. نہیں, اس میں یہ اس سے پہلے کی ہے نا, یہ کوئی 3 سال پرانی ہے. رائٹ. تو یہ وہ چیخ سے پہلے کا ہے, تو میں نے بھی پڑھی, اس نے بھی پڑھی, لیکن میں اس کو اس وقت ٹرسٹ نہیں کرتا تھا اتنا. اب کرتا ہوں. تو آئی میڈ شیور کہ اس پہ کوئی ایسی کنٹروورسی نہ ہو, بیکاز اس کو کرنا نہ کرنا میری چوائس ہے نا. پھر بالکل بالکل, ایبسلیٹلی. یہ پہلے آ جاتا نا. ضروری ہے کہ آپ نے ایک ملک کے اندر انگریس چاہیے آپ کو. مثال میں دے رہا ہوں, میں اگر فلپ کر دیتے ہیں اس کو, یہ چھوڑ دینا اس بحث کو, میں ایک چیز بناتا ہوں جو کہ انڈین سینسٹیوٹی کے خلاف ہے. کیونکہ آپ جس انڈیا کی بات کر رہی ہیں نا, وہ لبرل سیکولر, وہ انڈیا رہا نہیں. اب بی جے پی کے بعد وہ یہ 3 سال آپ پرانے انڈیا کے لاسٹ 3-4 سال دیکھ لیں,
یہ وہ انڈیا نہیں ہے جس کے اندر ہم بات کرتے تھے, جن سے ہم امن کے خواہاں تھے, ہم آج بھی ہیں. میں نے نہیں دیکھی دھوپ کی دیوار, سے مجھے نہیں پتا. نہیں, میں نے بھی نہیں دیکھا. بون آف کنٹینشن کیا تھا اس کے اندر. میں نے بھی نہیں دیکھا. میں تو دو ممالک کے درمیان تعلقات کی بات کر رہا ہوں, the relations between India and Pakistan. Of course. So the India that was 5 years ago is not the India today. There's a big difference. For us. For us. Globally, it's... For them as well. But globally they're much bigger than they were. اگر آپ polarization دیکھیں نا تو believe me, ہم جو یہاں کہتے ہیں ہم polarize ہو گئے, ہم ابھی babies ہیں polarization کے. I don't think that matters to them and with the economic growth that they're seeing. Because of the size and scale and the number of states and other problems. Absolutely. But the fact remains, the majority population in terms of a particular religion, the Muslim population, which is a minority there but more than us, are in dire straits. I mean, these are hard facts. Are they though? Of course, absolutely. It's all over their own news. مجھے تو چھوڑ ہی دیں, میں تو میٹر ہی نہیں کرتا. تو وہ bone of contention ہے. تو اگر میں زی ہوتا تو میں track to diplomacy. دیکھیں, this is cultural diplomacy. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بین تو چڑیل کے بعد ہی لگ گیا تھا, یہاں تک تو آتا ہی اگر چڑیل بعد میں آتا پھر مثال ہے. آپ کیوں آ رہے تھے؟ دیکھیں, فرسٹ آف آل وہ این جی او تو ہے نہیں زی زندگی, اٹس اے فار پروفٹ کمپنی. وہ پاکستانی کانٹینٹ کیوں لے گا؟ آپ بتائیں کیوں لے گا؟ یہ بات مانی, ہمارے ڈرامے اچھے ہیں, بہتر ہیں, تو وہ ری رن لے لے, دیکھے جا رہے ہیں, وہ ری رن لے لے. ہم ان سے سستے ہیں. ان کا روپیہ, ان کی جو پاک روپی انڈین روپی پیرٹی ہے تقریباً 2.25-2.5 روپے کا, اب بڑھ گیا ہوگا. ٹھیک ہے جی, ان کو سستا پڑا اتنے %. ہمارا رائٹر بہتر ہے ڈرامے میں, ہمارا پروڈکشن ویلیوز بہتر ہے, تو ہمارا موسٹ ایکسپینسو جو اس وقت زی کے لیے بن رہا تھا ان کے سی گریڈ سے بھی چیپر تھا. اٹ میڈ سینس. تھرڈ, ان کو پاکستانی مارکیٹ کا ایکسس مل رہا تھا. تو کسی ملک میں ایکسس لینے کے لیے اس کے طریقہ کار بھی دیکھ لیں. آپ کر دیتے چڑیل, آپ چلا دیتے دھوپ کی, ہر چیز کا وقت متعین ہے. 18th امینڈمنٹ اس ملک میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا آج سے 30 سال 40 سال پہلے. آپ پڑھیں تو صحیح, لیکن پارلیمنٹ نے پاس کیا نا. بالکل. اور آج ہمارے پاس سامنے ہے. سو دیر از اے ٹائم اینڈ پلیس فار ایوری تھنگ. تو آئی تھنک انہوں نے جلدی کر دی. میں اس پہ یہ کہنا چاہتا تھا. ہاں, I just wanted to clarify. But what can we expect from Abdullahpur ka Devdas? So I'm hoping that once it's aired on Zee Zindagi, it is a nice story. Some channel will pick it up. جیسے ایک جھوٹی لو سٹوری کی طرح. جی, وہ شاید وہیں چلے, گرین پہ چلے. ہاں جی, میرا میں کہہ نہیں سکتا, مجھے لگتا ہے. کیونکہ وہ انہوں نے یہی کہا کہ we don't even want to charge for it, barter ہو جائے, ہمیں کوئی اپنا چلا ہوا ڈرامہ دے دے. ان کے ساتھ آئی تھنک وہی شاید چلے. جی, کیونکہ انجم بھی ان کے لیے, گرین کے لیے بہت کام کر چکا ہے, اور گرین کے جو اس وقت کانٹینٹ یہ اب بھی دیکھ رہے ہیں. ابھی بھی شاہد کا اور انجم کا ڈرامہ ایک چل رہا ہے اکھاڑا کے نام سے, جس میں آپ ہیں. جی, جس میں میں کہیں ہوں. آپ کہیں میرا گیسٹ اپیئرنس. اب مجھے ایسا لگتا ہے جھلک مسٹر آصف کی آتی جاتی. وہ میں نے لکھوایا تھا. وہ دیکھیں, انجم کا مسئلہ نہیں, انجم کے ساتھ میری دوستی یہ ہے کہ میں اس کو منع نہیں کر سکتا. کیونکہ جب میں بوتل گلی بنا رہا تھا, اس نے میرے لیے ایکٹ کیا تھا, ہی ڈنٹ چارج می. تو جب میں نے عبداللہ پور کا دیوداس کیا, بائی دا وے انہوں نے عبداللہ پور کا دیوداس کے مجھے ابھی تک پیسے نہیں دیے. جی, آن ریکارڈ میری ڈیل ہوئی تھی ₹1 کی. لیکن لوکل پروڈکشن کمپنی, جی, انجم شہزاد نے مجھے پیسے دینے تھے. ₹1 میرا ڈیل ہوا تھا. ₹1 پلیز انجم صاحب سے یہ میری ہے کہ ₹1 تو کوئی بھی دے سکتا ہے. میں نے کہا تھا مجھے کراس چیک میں چاہیے ₹1. It's been 3 years. Anjum Shahzad owes me ₹1. I don't even think a rupee exists anymore. That's why I wanted a cross check. Exactly. I needed to frame it. Symbolic because بوتل گلی میں تمام لوگوں نے میرے لیے فری ایکٹ کیا تھا, اور سب کو میں نے جو تھینک یو کا ایک گریٹیٹیوڈ کا تھا, وہ چیک کے اوپر تھینک یو پورا لکھ کے, اور عقل بھی تھی اس پہ, جہاں پہ روپے لکھنے ہوتے ہیں وہاں پہ سائن وائن کر کے ڈاٹ لگا دیا تھا ریڈ رنگ کا, کہ کل کو کلیم that's on a lighter note. سو انجم کے لیے میں نے یہ کیا اکھاڑا گیسٹ اپیئرنس, اور پھر یہ ریکویسٹ کی کہ پلیز لکھ دو. تھوڑا سا بتائیے پھر پہلے عبداللہ پور کا دیوداس. What can we expect if we ever get to watch it? Because Bilal Abbas Khan has huge fan following. Yes. As Mem mein Wahaj did, and you know, بہت لوگوں نے ان کی وجہ سے دیکھا, but they were disappointed in Zaid's character, as you were as his father disappointed in Zaid's. عبداللہ پور کا دیوداس آئی تھنک is wonderfully shot. اور انجم کا ایک نیک ہے, وہ جس طرح سے اسپیشلی جب وہ
कल्चरल एनवायरनमेंट्स में होता है ना, ओल्ड सिटी टाइप, ये वो I think he comes alive as a director. His frames start to speak. Right. They're like beautifully painted, you know, choreographed shots. As they are speaking even in Akhara. जी जी, अखाड़ा में भी जहाँ आप देखेंगे. Absolutely. जब शहर में आ जाते हैं हम वैसे ही कंक्रीट में बंध जाते हैं. ये शहर का मिजाज होता है, शहरों का मिजाज होता है बांधना. आपको पता है दही मिजाज होता है खुला. बिल्कुल. सो अब्दुल्लापुर का देवदास में आपको मुझे एक चीज तो ये है कि बिकॉज आई वाज देयर और जिन सीन्स में मैं था मुझे नजर आ रहा था प्रोडक्शन वैल्यूज बहुत अच्छी थी. स्टोरी वाइज मैं इस पे क्या बात करूं, क्योंकि मैं तो अपना रोल मैंने एक था, मैं ट्रैक उसी पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा था. बाकी स्टोरी का मुझे फ्रैंकली पता नहीं है. तो बट ये है कि उम्मीद है जो ट्रेलर देखा उस ट्रेलर में वो सब थे. ये तो शुक्र है मैं उसमें हूँ तो एक करके जो चीज गुजरी मुझे याद ये मैं हूँ, ये सिर्फ मुझे ही पता है मैं हूँ. तो बल्कि मैंने उनको रिक्वेस्ट भेजी, खुदा का वास्ता मुझे क्यों आप शर्मिंदा कर रहे हैं, जी वालों को मेरा नाम टैग ना किया करें, मतलब आपकी बड़ी मेहरबानी, चलाएं मेरे बगैर. गेस्ट अपीयरेंस कर रहे हैं. नहीं मतलब नहीं टैग क्यों कर रहे हैं, मतलब एक पूरा प्रोमो आ रहा है, दूसरा तीसरा मैं हूं ही नहीं तो मुझे क्यों लिख रहे हो भाई, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं पोस्ट करूंगा, यू नो, सेव मी द ग्रीफ. बट आई थिंक प्रमोशन इतना स्ट्रांग नहीं है. ये नहीं है कि मैं नहीं हूँ, इसमें बहुत आप अगर कास्ट पढ़ें वो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं यार, वो कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं. I wanted to see more of Nimana Jaz and Samia Mumtaz. Yes, oh my he's God. played a very strong character. फिर सवेरा नदीम उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. एक यू नो शी इज लाइक, मैं उस पॉलिटिकल फिगर का नाम नहीं लेना चाहता, शी इज प्लेइंग ऑलमोस्ट लाइक इतनी स्ट्रॉन्ग पावरफुल वुमन. बेनजीर भुट्टो साहिबा की बात नहीं कर रहा, एक कैरेक्टर है साउथ पंजाब से, शी इज प्लेइंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. उसके बाद अनुशे अशरफ है, उसके बाद अर्जुमंद रहीम है. आई मीन दीज आर नेम्स फॉर गॉड्स सेक. मतलब कहीं तो इनकी झलक दिखाओ. और आई थिंक वो इमरान अब्बास, सॉरी बिलाल अब्बास, बिलाल, हाँ आई नो वी वर्क. सो बिलाल इमरान, क्योंकि उसकी मुझे फीड ज्यादा हर वक्त नजर आ रही है क्योंकि उनकी फिल्म भी रुक गई है पाकिस्तान में लगने से. हाँ जी हाँ जी हाँ जी. वो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा बहुत ओवर एक्सपोज हो गया प्रोमो में. ठीक है उनका दे बट आई थिंक जो मेरी नॉलेज है, मैंने जब डायरेक्टर से बात की कि ये क्यों हुआ, तो बाहर भी इसी तरह होता है, तो यहाँ तो शायद ना होता. जो प्रोमोज है वो अलग लोग बनाते हैं. जी बिल्कुल ऐसे होना भी ऐसे चाहिए, जो पब्लिसिस्ट होते हैं, लेकिन उनको फिर उस लोकल की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. लेकिन वो क्योंकि यहाँ है नहीं, उन्होंने अपने मिजाज से बनाई है जो उनकी मार्केट है. तो मैं देख रहा था, जब मैंने देखा तो मैं तो एक बहुत ही मायोपिक व्यू से देख रहा था कि मैं इसमें हूँ ही नहीं. अब है ब्लिंक एंड मिस, बट अब है मतलब इतना करने वाली गल होगी ना. लेकिन उन्होंने तो बेचारों ने अपनी मार्केट के लिए बनाई है ना. उनको क्या, मैं वो मेरी ईगो को फीड करने के लिए तो नहीं बना. तो आई थिंक, लेकिन मैं अपने आप को हटा दूं तो बाकी जितने एक्टर्स हैं, ये बड़ी कॉमन comment था. Is it a romantic thriller kind of a situation? Yes, Is that the genre? Yes. That's the genre. But Anjum right? will be the best guest for that. I cannot comment on his behalf. Of course. But I think it's Devdas जब कह ही दिया तो फिर पीछे क्या रह गया? हाँ जी, Sans अल्कोहल बाकी सब है उसमें. शायद अल्कोहल भी है थोड़ी, क्योंकि हम नहीं पीते ना इस मुल्क में. तो जी कम से कम जो चीज डबल बैन हुई हुई है उसका जिक्र नहीं, उसका जिक्र नहीं करना चाहिए. Twice banned. 1977 and 1984. Right. Of course. But it's certainly something to look forward to. Yes. आपको मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग एक कहीं गुफ्तगू सुनी थी कि आप जहाँ जाते हैं तितलियां आपके इर्द गिर्द आ जाती हैं. नहीं, जहाँ जाता हूँ नहीं होता. पता लगा मैं आपके घर डिनर पर बैठा हूँ, मैंने कहा यार ये मुझे पूछना चाहिए. आपने हांडी उठाई चिकन नहीं कि अगर आप अभी गार्डन में जाएंगे तो तितलियां आ जाएंगी. स्प्रिंग में यूजुअली होता है. ये क्या फिनोमेना है? कल मैं या आज निकला हूँ सुबह, जब मुझे एक जगह जाना था मीटिंग में. बाबर जावेद हमारे बड़े प्रोड्यूसर हैं, उनसे मीटिंग थी. And suddenly there were two beautiful butterflies. अभी सही स्प्रिंग नहीं आया. अभी मैंने गाड़ी निकाली है, थोड़ा देर चली मेरे साथ. अभी सुबह. मैं हेलुसिनेट नहीं करता, हर एक को मैं ये डिस्क्लेमर भी देता हूँ साथ. ओके, वेरी रियल. पर आप जहाँ जाते हैं, जहाँ नहीं, मैंने जब स्पेशली स्प्रिंग हो, देखिए मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ. कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं है? मौत फैमिली से है. मौत फैमिली के साथ इस तरह है कि देखें, एक मैं प्रोजेक्ट कर रहा था दायरा, मेरा डायरेक्टर था असफर अली. मौत स्मोक? जी.
اس میں ایک سین تھا میرا جس میں میں نے پتنگا جلانا تھا. تو ہمارے پروڈیوسر جو لائن پروڈیوسر تھا میرا, وقار یزدانی نام ہے ان کا, کراچی بیسڈ. تو اسفر اور ہم ابھی اس سین کی تیاری کر رہے تھے, دوپہر کا ٹائم تھا, میں نے اردو بازار لاہور بھیجا کہ جا کے پتنگے خرید لاؤ. پتنگا نہیں ملا جی. نہیں, پتنگا کیسے خرید سکتے ہیں؟ جہاں آپ کو یہ فراگز اور یہ چیزیں مل جاتی ہیں نا, وہاں پہ مارکیٹ ہوتی ہے پوری, جو حکیم کی مارکیٹ ہے, نہیں وہ اپوتھیکریز جو ہیں, جہاں بایولوجی کے اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتی ہے نا, رائٹ فراگز رائٹ رائٹ جی. وہ آ گیا شام کو, رات کو سن سیٹ کے بعد سین تھا اور بڑا ہانٹنگ سین تھا. تو اس نے کہا جی نہیں ملا. اب نوئنگ می, میں نے کہا اچھا اس کا ایک کام کرو, سوکھے پتے لے آؤ. تو میں نے پتوں کو ٹیڑھا میڑھا ایسا کاٹا, میں نے کہا میں ایسے ہلاؤں گا تو لگے گا پتنگا ہے, تو تھوڑا دور سے شاٹ لینا. وہ شاٹ ہم نے لیا, سن سیٹ کے فوراً بعد نہیں ہوا. ڈنٹ لک رائٹ, obviously وہ پتنگا ہی نہیں تھا, اس میں وہ فلٹر ہی نہیں تھا. تو اسفر نے کہا, اچھا پورا کرو وہاں, تو کہ کیا کریں. میں نے کہا بات تم صحیح کہہ رہے ہو, اچھا ایک کام, مجھے 1 منٹ دو, اچھا باہر آ جاؤ. میں باہر کھڑا ہوا ہوں, میں آپ کو یہ سب یہ گواہ ہے نا, اسفر علی وغیرہ. میں ایسے کر کے باہر ٹیرس پہ کھڑا ہوا ہوں اور ٹھپک ٹھپک کر کے ایسے پتنگے آ کے چپکنے لگے. I mean, everybody saw it. عائشہ عالم نہیں میرے پیچھے, یہ میں یوں کھڑا ہوں, یہ شیشہ ہے جو کھڑکی ہے, ایسے آئے ہیں کہ عائشہ عالم وغیرہ they were all there. عامر عباس and all that. اور پھر اس میں سے ہم نے 1-2 پکڑے, وہ آ گئے ہاتھ میں. جلایا آپ نے پھر؟ پھر میں نے جلایا. ہاں. اور مجھے اتنا سر میں درد ہوا ہے, یہ they all remember. میں نے نا اس کے cruel. بعد میں نے نماز پڑھی ہے معافی کی. میں نے معافی کی, میں they saw this man. I literally میرے آپ میں بتاتے ہوئے مجھے عجیب لگ رہا ہے. تو میں نے معافی مانگی اللہ سے, لیکن وہ ایسے آئے. تو وہ آئی تھنک اٹس, جب میں نے مات اسموک پڑھی تھی نا, مجھے ہٹ اس لیے کی تھی. اس پروجیکٹ کا نام تھا پروجیکٹ, جب ہم نے کیا ابھی مجھے پرمیشن نہیں ملی تھی, پروجیکٹ ہیلو فلائی. So there's something, I don't know, I haven't been able to figure out between the Moth family and I. Okay. I haven't been able to fathom it. Right. But there is some kind of a paranormal connect. I do not know. I think it's spiritual than paranormal. Spiritual? Probably. I don't know what is the importance of moths in spirituality. Is it? It's the butterfly effect. It's a butterfly effect. The wings fluttered in Dakota, causing earthquake in Tokyo. Right. Yeah. It's the ripple effect. Interesting. Interesting. Energy form, hai na? Of course. Ripple is an energy form. And spirituality is all about matter, space and time. Hanji, hanji. Interesting. You're a good storyteller. I would like you to write a drama as well now, a modern current. I'm currently doing that. Good, good. I'm looking forward to it. Yes, I'm doing that because میرا belief ہے کہ جب آپ کسی چیز کے اوپر کامنٹ کریں اور آپ سمجھتے ہوں کہ آپ کا انداز یا زاویہ فرق ہے, you have a different way of looking at it, then you must get up and try and create a template of what you meant. Right. Of course. By creating what you felt should have been. So میں جس طرح سے شاید میوزک, اسٹوری, رومانس کو دیکھ رہا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں اس کا افضل طریقہ یہ ہے, the best way is that I write it. میری ابھی کسی سے بات ہو گئی تھی ایک چینل سے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ رائٹر کو بلائیں. تو میں کہا نہیں, یہ کوئی اور نہیں لکھ سکے گا. تو انہوں نے کہا نہیں شاہ صاحب. میں کہ یقین کرے, میں ابھی بہت, میرے جیسا آدمی جو سب سے کم ڈرامے کرتا ہے, وہ جب ایک ڈائلاگ سنتا ہے وہ کہتا ہے یار یہ تو میں نے ابھی اس ڈرامے میں بھی بولا تھا. تو وہ انٹلیکچوئل آنیسٹی مشکل ہوتی ہے دینا when you have 4 serials to write a year. Absolutely. You know? Yeah. So وہ میں I'm at it. Good. I'm happy to hear that. So coming full circle back to میں. جی And your character, Mr. Asif Khan. جی. آپ کی wardrobe نے بہت بڑا رول پلے کیا in creating that persona. وہ I'm thinking now it was your own. جی. It was completely your own. No, I did, of course, it was, actually Farah is a fashion graduate. Okay. My manager. Right. Farah کا انٹرویو کرنا چاہیے. ضرور کرنا چاہیے.
बल्कि उसका नहीं करना चाहिए, she knows many secrets. इसलिए मुझे भी आया gathered. वो she's a good team player. तो वो उसको जब मैं बता देता हूँ तो you know she makes the effort to work with the production side की जो भी designers या wardrobe या stylist होते हैं. मेरा कुछ experience पहले बुरा रहा है एक दो channels के साथ. Okay. जो आपको वैसे नहीं पता लगेगा लेकिन अंदर पता था क्या हो गया था. तो फिर हमने ये कहा कि आइंदा जब भी करेंगे हम खुद इन्वॉल्व होंगे. तो उसके बाद मैं ये पहला ड्रामा था जिसमें मैंने कहा कि आप मुझे कैरेक्टर समझा दें. Because the look matters. हाँ, Absolutely. हम खुद कर लेंगे. तो उसमें हमारे ही सारा था. हाँ जी, सारा अपना था. आपको लगा, and I'm really eager to hear some interesting anecdotes from the shoot and the filming of मैं. पर आपको कभी-कभी ऐसा लगा कि आपका जो ऑन स्क्रीन औलाद थी आपकी बेटा जैद, his persona suffered because the father was so larger than life. ये कह के आप ये करा दें कि पाकिस्तान में कोई मेरा बेटा बनने को तैयार ना हो. एक तो मुझे बात ये है कि दुनिया में 40 के बाद जाके तो आप हीरो बनते दुनिया में. जी. इधर आपने दाढ़ी सफेद रखी है, सिल्वर. जी. फर्स्ट थिंग दे थिंक इज, मुझे आपको पता है इनबॉक्स सबसे ज्यादा क्या आता है, आप इस उम्र में इतने फिट कैसे हो. फिर मैं कहता हूँ यार ये मेरे साथ वाले जो कुलीग्स हैं ये ठीक है. हाँ. वो अभी भी लड़कियों के साथ हीरो आ रहे हैं. हाँ. तो मेरे ऊपर आपने दाढ़ी सफेद कर दी ना. हाँ जी. हाँ, लेकिन 35 के बाद तो ये वैसे ही कुदरती. इनफैक्ट 35 के बाद जिसकी ना हो रोक के पूछना चाहिए भाई कॉन्फिडेंस लेवल कम क्यों है. यू नो व्हाट आई एम सेइंग. सो आई थिंक जैद, फ्रैंकली मेरा जो एक्सपीरियंस जैद के साथ है वाज फिनोमिनल. And I'll tell you why. Zaid के साथ ही वहाज के साथ. वहाज, sorry. I'm sorry. नहीं, it's okay. Zaid के साथ भी we've been, you know, I don't know, the term is so strange, but we'll have to call it friends over Facebook. बहुत अरसे से, बहुत, मैं तो उसको यहाँ तो हमेशा कहता था कि यार he's very funny. He is. He's got a extremely funny. Very good sense of humor. क्या एक्टिंग कर रहे हो, तो मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन होना चाहिए. मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है. वो जो कैरेक्टर जैद का था, देखें जैसे हमने बिल्कुल अब फुल सर्कल की आप बात कर रही हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट दिया था कि ये तो जो राइटर है ना जी, ये तो स्पेस वो क्रिएट करता है किसी की. मुझे आप यही आसिफ साहब बना दें और सीन में लिख दें जो आता है मुझे आते जाते जो ऐसे झटकी मारो हट करके जाता है, मुझे पैसे मिल रहे हैं उतने ही. आप हमने कहा हट. अब हर किस्त में मुझे वही हट कह रहा है तो फिर मैं क्या करूंगा, वही हट ही खाऊंगा ना. तो आई थिंक सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी राइटर पे है सबसे पहले. और फिर अगर आप उसको स्पेस नहीं देंगे वो निखर के आ नहीं सकता. ये कम मौके होते हैं. ये मेरी जिंदगी का दूसरा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसे मैंने नेगेटिव किया एंड पीपल लव्ड. एक मेरा था पहला दायरा. एवरीबडी फेल क्लोज एंड एम्पथाइज विद दारू, हु वाज ऑपोजिट टू एनीथिंग व्हिच कैन बी कैटेगराइज्ड गुड. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में उस लड़की की, उसके बेस्ट फ्रेंड की, ड्रग्स में वो था, सल्क वो करता था. ही वुड ब्लेम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सेप्ट हिमसेल्फ. ही वुड नॉट डू एनीथिंग, यू नो, ब्ला ब्ला ब्ला. और एक ये था. मैंने तो नहीं देखा है इनको नेगेटिव लाइट में मिस्टर आसिफ को. नहीं था ना जी, उसकी हरकतें आप देखिए ना. अब ये वो कभी कभी आपको ऐसे स्पेस मिल जाती है जिसमें आपका ऑरा काम कर जाता है. और अगर आप बहुत ज्यादा ओवर एक्सपोज्ड होंगे तो वो आप ऑरा क्रिएट नहीं कर पाएंगे. अगर मैं हर तीसरे ड्रामे में दूसरे ड्रामे में आ रहा हूँगा, आई थिंक वो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं होगा जी, क्योंकि वो फिर अलग से एक मोल्ड आ जाएगा. अभी मैं करने जा रहा हूँ, उसका नाम है लेट्स ट्राई मोहब्बत. ओके. अब देखते हैं कि वो डायरेक्टर मुझे कितना डिफरेंट. हमारा ड्रामा है ये ग्रीन पे चलेगा रमजान के अंदर. they are experimenting with something very interesting. It's a 6-episode limited series, and I'm getting to work with a dear friend, acquaintance, and a former student of mine, Tazeen Hussain. She's playing my wife. She's playing my wife. Lovely. तो एक तो वैसे ही मुझे खुशी हुई स्क्रिप्ट में कि मेरी एक बीवी और जिंदा है. That's changed. Yeah, absolutely. तो वो है. तो उसमें अब देखते हैं. तो मेरा ये अपना लिटमस टेस्ट होगा फॉर माई सेल्फ, राइट, कि अब मैं जो इस पे करूंगा, राइट, क्योंकि इसके अंदर वो रिक्वायरमेंट्स मोर और लेस वही हैं. ये भी एक डर भी लगता है, मतलब यू नो द वे आई एम सपोज्ड टू, राइट, you know, be in that the character's requirement is more or less the same. So how do I
create a variation is going to be an is interesting the challenge. and a litmus test for myself to begin with. Right. The producer is convinced I can. The director seems, reasonably happy with it. आज मैं मिलके यहीं आया हूँ आपके पास. Has the filming started? हाँ जी. Filming शुरू हो गई अभी नहीं, अभी we're just ये in talks. 22 है. अब पता नहीं अब ये चलाएंगी कब. Nice. 22 है. अब जब ये चलेगा उससे पहले हो चुकी है 22 या चलने के बाद हो रही है. नहीं, मैं तो कल चला दूंगी. वो जिंदाबाद. 22 को है. 22 को है. Interesting. So it's a love story with a difference. जी, let's try मोहब्बत. Let's try मोहब्बत. Nice. हाँ जी. हम भी ये कहते हैं कि लव स्टोरीज भी हमारी बहुत ही लिमिटेड हैं, बहुत रिस्ट्रिक्टिव हैं. मतलब है कि 25 साल से ऊपर उम्र के लोगों को तो जैसे प्यार होता ही नहीं है. मोहब्बत को हमने बना दिया है मिल्क पैक का डब्बा जी, जिस पे एक्सपायरी डेट लिखी और एक हफ्ता पहले आप खरीद के फ्रिज में रखते हैं. फ्रिज में रख लेते हैं. बिल्कुल. और थोड़ा सा निकाल के, क्योंकि आजकल आप सब डाइट कॉन्शियस है, तो वो नेस्फिटा लेके आप थोड़ा सा, कोई नाम लेने में मसला तो नहीं है, ब्रांड, नहीं. फिर आप फेंक देते कि एक्सपायरी आ गई. मोहब्बत को एक्सपायरी डेट के साथ कंसीव करना मोहब्बत के साथ ज्यादती है. उसको किसी एज ब्रैकेट में बंद करना इस सेंटिमेंट के साथ आई थिंक जुल्म है. It's the biggest disservice to the sentiment of love and emotion. Absolutely. And I hope. देखे काबली पलाव में क्या हुआ? Game changer. Why? Same thing. Good writing. Because you saw that man also has every right to be and to become and to feel and to love and be embraced in the emotion. Absolutely. And what the emotion brings in the whole scheme of things along with in his life. And of course, जो problems और वो तो ड्रामा है, लेकिन वो इंसान है ना. इंडिया कितना सक्सेसफुली करता है. दिल तो बच्चा है जी, थोड़ा कच्चा है जी, चीनी कम, बुढ़ा होगा तेरा बाप, ये बुढ़ा होगा तेरा अंकल, ऐसे कोई नाम है मूवी. नहीं, बहुत सेंसिटिव शब्द थी, निशब्द थी या शब्द ऐसी थी. उन्होंने मैं किसी से बहस कर रहा था और बटलर्स पे बैठे थे. अच्छा, मेरी ही उम्र के, हमारी उम्र के लोग, यानी मेरे जैसों के, वहाँ बैठे हुए थे 3-4. एक राइटर था, आई थिंक अली मोइन था, उससे मेरी इसी बात पे बहस होती. मैं अचानक उनके पास, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम, मैं आप चारों से एक सवाल पूछ सकता हूँ? कहा जी. अच्छा, बाल के कट से लग रहा था फौजी हैं. मैंने कहा अगर आपको कभी मोहब्बत, शादी आप सबकी हुई, उनका जी हुई, मैं कभी मोहब्बत हुई है? वो बड़े अनईजी हो गए. नहीं, ये आपने कैसा सवाल किया है? आपको कभी उसके बाद, शादी के बाद आपने अगला सवाल, सेकंड क्वेश्चन, और वो भी एक बंदा जो जानते नहीं है ना, उठ के आ गया है. मैंने कहा अच्छा चले, कोई आपको लगता है हो सकती है इस उम्र में? उन्होंने कहा, एकदम उनका रिएक्शन इमीडिएट आ गया. हाँ. मैंने कहा अगर ऐसा कोई, ये अभी काबली पलाव शलाव नहीं आया था. मैंने कहा ये 2-2.5 साल 3 साल पहले की बात है, कराची में मैं आया हुआ था. मैंने कहा अगर ऐसा कोई आपके लिए फिल्म हो या कुछ आप देखेंगे? मैंने कहा यस, इनफैक्ट वी वुड लव टू. और अभी ये 4 लोगों का मैंने सिर्फ एक माइंड रीड किया था. और काबली पलाव इस बात की सनद है. अब मैं ये नहीं कह रहा सारे बनना शुरू हो जाएं. बिल्कुल वेरिएशन होनी चाहिए, लेकिन हमने स्टीरियोटाइप चीजों को तोड़ना है. जब हम वो कर पाएंगे, आई थिंक हम रिफ्रेशिंग कंटेंट बना लेंगे. टेबल ही है, जाविये का फर्क है, उधर से देखेंगे इधर से देखेंगे. ऑडियंस क्या हमारी देख पाती है? डू यू थिंक दैट द ऑडियंस इज अ लिटरेट ऑडियंस? बिकॉज़ अ लॉट ऑफ आवर प्रोड्यूसर्स से that we're not making dramas for a literate audience, we're making it for the common man. And the 61% illiteracy है इस मुल्क में. कितनी परसेंट? 61%. ज़्यादा ही होगी वैसे. ये वो लोग हैं जो साइन कर लेते हैं, लेकिन लोग नहीं पढ़ते, लोग नहीं पढ़ पाते. So उन लोगों के लिए ये ड्रामे बनते हैं. तो आप लोग प्लीज डोंट कंप्लेन. अच्छा देखिए, आपकी बात एक हद तक दुरुस्त भी है, और मैं शायद लेकिन मैं इख्तलाफ इस बात पे करूंगा. कंसेप्चुअली ये ओरल मीडियम है, इसका पढ़ाई से ताल्लुक नहीं है. बिल्कुल. एक हसीन औरत, बड़ी मिसाल दे रहा हूँ, एक्ट्रेस जो बहुत मशहूर थी एक जमाने में, एक फिल्म एक्टर, वो एक टाइकून को भी उतनी पसंद थी जितनी एक ठेले वाले को पसंद थी. एक हीरो जो कि एक मैचो पाकिस्तानी फिल्म का हीरो था, जिसने बहुत फिल्में की हैं, वेरी नाइस गाय, पढ़ा लिखा, जिसने वो एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल के सीईओ का भी फेवरेट था और एक रिक्शे वाले का भी फेवरेट था. ये ओरल मीडियम है जी.
لیکن کسی کے behalf پہ اخذ کر لینا, to assume on somebody else's behalf is a cardinal sin. To assume, to generalize is a sin. But Especially it has coming, been. so it's wrong. I wrong. debate, I contest that. Yeah. Why? Because what surveys do you have in mind? If rating is your measure, then the size is what, 800 households by now? پہلے 14 سے 1600 ہوئے تھے, پتہ نہیں کتنے. وہ سیمپل سائز ہے, لیکن میں اس کے اندر بھی آپ کو کیویٹ بتا دیتا ہوں. فرض کریں یہ ایک انٹرنیشنل سلیکشن کرائٹیریا پہ ہے نا جی, جو میجر ہے, بالکل ٹھیک ہے. ہماری سوسائٹی بڑی ڈسٹنکٹیولی فرق ہے. آپ کی ویوئنگ لائکس اور ڈس لائکس آپ کے ریلیجس بلیف پہ بھی ڈپینڈ کرتے ہیں جو باہر نہیں ہے. اگر میں بریلوی ہوں گا, دیوبندی ہوں گا, اہل حدیث ہوں گا, اہل تشیع ہوں گا, میرا reaction towards a certain content is going to be somewhat different. Of course. تو پاکستان میں پروٹیسٹ ہوتے تھے جب ایسے کوئی باہر کا کانٹینٹ چل جاتا تھا جس پہ ان کے کپڑے, ہمارے جو ان کے پیرہن تھے, انہوں نے جو زیب تن کیے ہوئے تھے وہ ہماری عوامی آراء کے مخالف تھی جی, لہٰذا احتجاج ہوئے ہیں اس ملک پہ سڑکوں پہ. لیکن جب وہی کانٹینٹ اردو وہی کانٹینٹ, وہی اسپینش ڈرامہ اردو ترجمے کے ساتھ لائی, اب وہ بجائے اعتراض تھا اس کو اصل اعتراض یہ تھا, وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا یہ خوبصورت لڑکی کیا کہہ رہی ہے. اب جب اس کو سمجھ آ گئی, اس نے احتجاج کے بجائے دیکھنا شروع کر دیا. انڈس میوزک جب اس ملک میں آیا, اس کا مطلب ٹالرنس ڈیولپ کرنا تھا. اس سے پہلے آپ اسیوم نہیں کر سکتے تھے کہ اتنی انڈرسٹینڈنگ ہوگی, وہ آپ اکوالٹی کی اسپیس دیں گے خواتین کو, نہیں دے سکتے تھے. سو میڈیم, وہ پہلا آپ کا سوال, یہ ایگزامپل اس پہ فٹ آتا ہے. سو وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے از کہ ہولسٹکلی اگر ہم دیکھیں نا, تو آپ جیسوں کو, یہ آپ بہت اچھے شو کرتی ہیں, انوالو ہونا چاہیے اس پروسیس میں ڈائریکٹلی. میں نے آپ کے آنے سے پہلے نا 2 شوز دیکھے, میں کہا یہ ضروری ہے, اور بڑا میں نے دیکھا کہ ماشاء اللہ. کن ڈراموں کے ریویو آپ نے سنے؟ میں نے ایک میں کا دیکھا تھا اور ایک اکھاڑے کا. رائٹ. اکھاڑے کی پہلی قسط کا, اور میں کی کسی ایک قسط کا دیکھا تھا کہ جس پہ وہ ٹرکی والا تھا کہ وہ ایک بیڈ روم ہے, جو بھی آپ کہہ رہی تھی, اور سارا ایمفیسس یہ تھا کہ بہرحال تو نہیں, اس ڈرامے کے سٹوری میں اس کا ایمفیسس یہ تھا. کیونکہ اچھا میں غلطی یہ کی, میں نے آپ کے جو انٹرویوز ہے وہ نہیں دیکھے. رائٹ. میں نے وہ ریویوز دیکھ لیے, وہ ایک الگ آپ تھی, یہ ایک الگ ہے. تو لیکن میں سمجھتا ہوں آپ جیسے لوگ اور بھی ایسے لوگ کو ایک کنسلٹیو لیول پہ نا انوالو ہونا چاہیے فار دا بیٹرمنٹ, کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑی سروس ہے. جب آپ اجاگر کریں گی کوئی نیگیٹو یا اوور سائٹ, تب جا کے میں سوچوں گا. لیکن میں آپ کو دوسری سائڈ کا ریئیکشن آج بتاتا ہوں. جو ڈائریکٹر پروڈیوسر ہوتا ہے نا, وہ کیا کہہ رہا ہوتا ہے, ان کو کیا پتا, میں تو وہ بھی سن رہا ہوتا ہوں. آف کورس یار یہ بیٹھ کے باتیں ہی تو کرتے ہیں ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں. یار ویورشپ چاہیے شہزاد صاحب. ارے آپ شہزاد صاحب, ارے یوٹیوب سے پیسہ آ رہا ہے. کسی نے آج تک پڑھ کے مونیٹائزیشن سمجھی نہیں ہے کہ یوٹیوب کی مونیٹائزیشن ہوتی کیسے, اور اگر اس میں بھی آ رہا ہے تو کتنے جتن کاٹنے کے بعد اس قابل ہوتے ہیں کہ کچھ ہے. What I'm trying to say is, but you guys need to actually come together generally as a body. جیسے فیشن نہیں کیا, وہ جو فیشن کاؤنسل بنی, وہاں تو نہ ہی جائیں شہزاد, یہ تو دکھتی رہ گیا, یہاں تو نہ جائیں. ایک نہیں بنی, 2 بنی فیشن کاؤنسل. جب اوریجنلی بنی اس کا مقصد تو بہت اچھا تھا. اس سے پہلے آپ کے پاس اتنا بڑا ریمپ کی جو ایک ڈیولپ ہوا نا, دیکھیں وہیں سے بھی تو آپ کا ٹیلنٹ نکل کے آیا ہے, وہ نہیں تھا. تو اگر کوئی ہائی جیک ہو جائے چیز یا ویسٹڈ انٹرسٹ آ جائے, وہ اس پہ میں ڈیبیٹ نہیں کر سکتا, بٹ اس میں ہونا چاہیے. اور میں اسٹیٹ لیول پہ کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کی باڈی ہونا چاہیے کہ آپ نے جتنے ڈرامے آپ نے دیکھے ہیں, شاید فرا سے بھی زیادہ دیکھے میں نے دیکھے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ کا انپٹ جب ایک رائٹر کے ساتھ ایک گھنٹے کی میٹنگ میں پتا کرتا ہوں, میں چلے میں سب چھوڑے, میں آپ سے کرنا چاہوں گا بس, ٹھیک ہے, اپنی اسٹوری پہ, بیکاز یو ول گیو می, خود سوچے ہزاروں گھنٹوں کا نچوڑ مجھے ایک شخص کو یہ مان کے اور عزت دے کے مل رہا ہے کہ یار آپ مجھے بتاؤ. ہماری ایگو اجازت ہی نہیں دیتی, میں اس سے پوچھوں, یہی بات ہے. شو کرتی ہے یوٹیوب, کوئی پاکستانی چینل پہ آتی ہے, یوٹیوب پہ آتی ہے بیچاری, یہ مائنڈ سیٹ مارتا ہے. بٹ آئی would actually love to sit with you and discuss it so that
I can never have that experience that you have, which is having watched so many Pakistani dramas. Yeah, I look forward to that and my project whenever that happens. Absolutely, absolutely. And inshallah, if a sane government is put in place or आप दोबारा बने advisor, तो मैंने बहुत उम्मीद है कि आपके unfinished projects जो हैं वो भी नहीं, मेरा तो ये गवर्नमेंट कोई भी है, मेरा अकाउंटेंट अगेन वो जो मैं कह रहा था, I like to walk my talk. Right. मैंने कोई ऐसी चीज ना कहनी है, ना करनी है, ना दिखानी है. ठीक है. और क्योंकि जो हम कहते हैं ना ज़िया ने तबाह कर दिया, ये एक बड़ी मजेदार ज़िया के इस्लामाइजेशन ने. आपको पता है सबसे ज्यादा फिल्में ज़िया साहब के टाइम में बनी है. आपको पता है पाकिस्तान के सबसे ज्यादा ड्रामे यानी रिस्ट्रिक्शन में, वो तो आपको पता है कि द बेस्ट लिटरेचर जी, तो वो rises from the worst of times. Yes, because art is a form of politics. Absolutely. ईरान में जितनी खवातीन डायरेक्टर्स हैं या सिनेमा खूबसूरत बना है, बिल्कुल इसी इस्लामिक रिजीम में बना है. सो कहने का मतलब है हम लेजी जब हो जाते हैं जी, बिल्कुल, तो हम एक्सक्यूज बना लेते हैं लॉस को, रूल्स को, रिस्ट्रिक्शंस को. तो मैं ये इस जवाब में ये कह रहा था कि मैंने लिखना ही ऐसा है, आप बन जाएं, ये बन जाएं, जो भी बन जाए, कंटेंट साफ होगा, सब देखें, राइट, और बात वही होगी और अच्छा होगा, और रूह होगी उस कंटेंट की. रूह के बगैर उम्मीद है कि वो रूह होगी. रूह के बगैर तो बनाना ही नहीं है. Shahzad, was great talking to you. अभी भी मुझे लगता है बहुत से आपकी जिंदगी के ऐसे हिस्से हैं जिनको भी that go untapped, but I don't think we can contain everything in one conversation. It goes quite beyond your music, your poetry. बहुत कुछ है कहने वाला. Life itself. हमने on air जाने से पहले दरिया और समुंदर की जो एक थी comparison, वो भी बड़ा interesting था. But these are conversations for maybe other times. It was lovely having you, lovely talking to you. Look forward to your first written drama. It would be your first written drama, and then of course your next. If any channel accepts it, otherwise kuch karte. I'm sure somebody will. I'm sure somebody will, and look forward to seeing you on screen again. Inshallah. Absolutely, inshallah. Thank you once again. Thank you.